बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है इमरान सीरीज़ का मुनफरिद नावल ज़हरीला हिसार। मुकम्मल नावल आखिरी हिस्सा। तो चलिए दोस्तों, नावल शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि उर्दू सफ़ा चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें और बेल को ज़रूर प्रेस कर दें। जमशेद समदानी बहर तौर इमरान से बहुत ज़्यादा मुतासर था। इसकी शख्सियत में जमशेद समदानी को एक अजीबोगरीब इंसान नज़र आया था। बहरहाल ब्रिगेडियर और कर्नल वगैरह से मुलाकात करा के वो इस बात का इंतज़ार कर रहा था कि अब इमरान की तरफ से इसे पैगाम मौसूल हो। फिर वो इसे अपने मखसूस नंबरों पर एक टेलीफोन मौसूल हुआ। रिसीवर उठाकर इसने कान से लगाया और बोला, हेलो, पाकशहर से आने वाला आपसे मुखातब है मिस्टर जमशेद। ओहो इमरान साहिब आप, मैं तो आपकी तरफ से किसी राब्ते का मुंतज़िर था। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। जहाँ भी हुक्म हो मैं हाज़िर हो जाऊँ। मेरा ख्याल है यहाँ मेरे होटल में ये तफसीली मुलाकात मुमकिन नहीं है, तो फिर आप ज़हमत कीजिएगा, मुझे वक्त और जगह बताइए। जमशेद समदानी ने एक लम्हे के लिए कुछ सोचा, इसके बाद कहने लगा, आपको अवान सदफ़ में आना होगा। ये कौन सी जगह है? एक इमारत है जो मेरी तवील में रहती है। मैं आपको इसके बारे में तफसील बताया देता हूँ। जी बताइए, इमरान ने कहा, और जमशेद समदानी इसे अवान सदफ़ की तफसील बताने लगा। वक्त अगर रात को 8 बजे बहुत मुनासिब रहेगा, जमशेद समदानी ने कहा। सिलसिला मुनक़ता हो जाने के बाद वो बहुत देर तक इमरान के बारे में सोचता रहा था। बहरदौर अपने वतन के बेहतरीन मुखलस और वफ़ादारों में से था और इसके मुहब्बत वतन होने में कोई शक नहीं किया जा सकता था। वतन अज़ीज़ के लिए इसने बेहतरीन कारनामे अंजाम दिए थे और इसका नाम बड़ी अहमियत का हामिल था। जो कुछ हुआ था वो इसके लिए भी इतना ही तकलीफ़ दे था जितना दूसरों के लिए, और वो अपने वतन के शहरियों की इस मौत पर इतने ही शदीद जज्बात रखता था जितना दूसरे हकाम। बल आखिर वक्त मुकर्रर पर वो अवान सदफ़ पहुँच गया। यहाँ पहुँचकर इसे इमरान के इस्तकबाल की तैयारियाँ भी करना थी, चनांचा वो ज़रूरी कामों में मसरूफ़ हो गया। इस वक्त तकरीबन 7:30 बजे होंगे जब दरवाज़े की बेल बजी। यहाँ इसने किसी मुलाज़िम वगैरह को नहीं रखा था। वो खुद ही दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ गया। एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान के इस्तकबाल की तैयारियाँ करना थी इसे, और इसके लिए कोई और मसला दरपेश नहीं था। चनांचा इसने इत्मीनान से दरवाज़ा खोला था, लेकिन इसके फ़ौरन ही बाद स्याह रंग के एक पिस्तौल की नाल इसकी पेशानी से आकर ठीक गई थी और जमशेद समदानी हैरान रह गया था। वो तकरीबन 8 अफराद थे, जिनमें एक इंतहाई ख़तरनाक नज़र आता था। उन्होंने इसे पीछे धकेला, फिर वो इसे धकेलते हुए अंदर ले गए थे। जमशेद समदानी बड़ी बेबसी महसूस कर रहा था, न जाने ये खूंखार लोग कौन है। एक बड़े से हालनुमा कमरे में पहुंचने के बाद उन्होंने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। वो लंबे कद का आदमी, जिसका चेहरा बेहद भयानक था, जमशेद समदानी को घूरता हुआ बोला, मिस्टर जमशेद समदानी। जमशेद समदानी ने कोई जवाब नहीं दिया तो इस शख्स ने कहा, इसके हाथ और पाँव मजबूती से कस कर बांध दो और इसे कुर्सी पर बैठा दो। थोड़ी ही देर में जमशेद समदानी को कुर्सी से कस दिया गया था। मिस्टर जमशेद समदानी, बड़ी खुशी हो रही है आपसे मिलकर। बड़ी ज़बरदस्त जद्दोजहद कर रही हैं आप, लेकिन बराए करम हमें इस शख्स के बारे में बताइए। वो कौन है? किसकी बात कर रहे हो तुम? जमशेद समदानी ने किसी कदर परेशान लहजे में पूछा और वह शख्स मुस्कुराने लगा। फिर बोला, मेरा नाम शैग है और ये नाम यकीनन आपके कानों से ओझल ना हुआ होगा। जमशेद समदानी का बदन काम कर रह गया। शैग इसराइली सिगरेट सर्विस का एक ख़तरनाक रुकन था और इसके बारे में जमशेद समदानी के पास खासी मालूमात मौजूद थीं। ये दरिंदों से ज़्यादा शफ़ाफ था और इंसानी ज़िंदगी की इसकी निगाह में कोई कीमत नहीं थी। शैग मुस्कुरा कर बोला, आपके चेहरे का तासर बताता है कि आप मुझसे बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं मिस्टर जमशेद समदानी। इस वक्त मेरा आपसे कोई झगड़ा नहीं है, सिर्फ चंद बातें आपसे पूछना चाहता हूँ। क्या पाकशहर से आने वाला कौन है? मैं किसी ऐसे आदमी को नहीं जानता। देखिए, बात सिर्फ सुथरी और आसान होनी चाहिए। आपकी रहायशगाह का टेलीफोन हमने टैप कर लिया है। पाकशहर से आने वाले के लिए 8 बजे अवान सदफ़ का वक्त मुकर्रर किया गया है और मेरा ख्याल है अब इसके यहाँ पहुँचने में सिर्फ 24 मिनट बाकी हैं। लेकिन इन 24 मिनटों में हमें इसके बारे में मुकम्मल मालूमात फराहम कर दीजिए, वरना क्या फ़ायदा इसे यहाँ आपकी लाश मिले। वैसे आप दोनों की लाशों को तो हमें अपने साथ ले जाना ही है मिस्टर शैग। आपकी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। आपको मज़ीद तफसीलात बताना चाहता हूँ मैं मिस्टर जमशेद समदानी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये तफसीलात आपके साथ ही आपकी कब्र में चली जाएंगी। असल में वो शख्स बेहद ख़तरनाक है। दश्त संभल गए, इसने हमारे 3 ऐसे आदमियों को कत्ल कर दिया है जो हमारे महकमा की नाक थी। हम इनकी मौत को कभी नहीं भूल सकेंगे। इसने ना सिर्फ ये किया है, बल्कि एक ऐसा अहम और कीमती राज इसके पास मौजूद है
جو ہمیں درکار ہے۔ تم لوگ فضول باتیں کر رہے ہو، میں ایسے کسی شخص کو نہیں جانتا۔ اپنے آپ کو جانتے ہیں آپ؟ میں تمہاری کسی فضول بات کا جواب نہیں دوں گا۔ اگر تم اپنے آپ کو بہت شفاق سمجھتے ہو مسٹر شیگ تو ٹھیک ہے، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ مجھ پر اتنی قوت آزماؤ۔ تم میرے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دو گے تو میں زبان نہیں کھولوں گا۔ نہیں، مجھے ٹکڑوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں تو کام چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ کے مہمان کے آنے تک تو میں آپ کو زندگی کی ضمانت دیتا ہوں، کیونکہ آپ کے سامنے وہ ذرا زیادہ تفصیل سے سب کچھ بتا دے گا۔ جمشید صمدانی کے بدن میں گرم گرم لہو دوڑنے لگا تھا۔ اسے اپنے سے زیادہ عمران کا خیال تھا، کیونکہ عمران بہرحال اس پر اعتماد کر کے آئے گا۔ جمشید صمدانی نے کہا، دیکھیے مسٹر شیگ، اگر کوئی ایسی ہی اہم بات ہے تو میں آپ سے ہر طرح کا سودا کر سکتا ہوں۔ اب نہیں، اب تو میں نے فیصلہ کر لیا ہے اور میں اپنے فیصلے کبھی نہیں بدلتا۔ تم جاؤ، دروازے پر رکو، کوئی معزز مہمان آئے تو اسے احترام کے ساتھ اندر لے آنا، اس نے کہا، اور ایک آدمی باہر نکل گیا۔ جمشید صمدانی نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اس کا ذہن کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ یہ کافی افراد تھے اور بظاہر بے حد خطرناک معلوم ہوتے تھے۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا، ایک بار پھر بیل بجی تھی اور جمشید صمدانی کے ہوش و حواس رخصت ہو گئے۔ اس نے چیخ کر کچھ کہنا چاہا، لیکن وہ لوگ بھی مستعد تھے۔ انہوں نے جمشید صمدانی کا منہ زور سے پینچ دیا۔ غالباً کوئی ایسی چیز انہیں نظر نہیں آ سکی تھی جس سے وہ جمشید صمدانی کا منہ بند کر دیتے۔ پھر کچھ وقت یوں ہی گزر گیا اور اس کے بعد جمشید صمدانی نے عمران کو دیکھا، جو اس شخص کے ساتھ دروازے تک پہنچا تھا۔ اس شخص نے اندر اشارہ کر کے کہا، تشریف لائیے جناب، مسٹر صمدانی آپ کے منتظر ہیں۔ آنے والا، جو عمران کے سوا اور کوئی نہیں تھا، اندر داخل ہو گیا۔ اس شخص نے دروازہ بند کر دیا تھا اور پھر اچانک ہی عمران کی نگاہ جمشید صمدانی پر پڑی تھی اور وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹک کر رک گیا تھا۔ دوسرے لمحے وہ پرجوش لہجے میں بولا، آہا مسٹر جمشید صمدانی، آپ کیا یوگا کی مشق کر رہے ہیں؟ اس طرح بندے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس چھوٹی سی عمارت میں آپ نے اتنے سارے ملازم رکھ چھوڑے ہیں۔ جمشید صمدانی نے بے بس نگاہوں سے اسے دیکھا، منہ سے کچھ کہنا چاہا، اب بے مقصد ہی تھا۔ جناب اعلیٰ، آپ کا نام عمران ہے؟ اس شخص نے، جس کے ہاتھ میں پستول تھا، عمران کی طرف رک کر کے پوچھا۔ علی عمران، MSc DSc، آکسفورڈ یونیورسٹی، یہ ڈگریاں بھی آپ کے نام کا حصہ ہیں؟ شیگ نے مسکراتے ہوئے کہا، جی ہاں، ایسی ہی بات ہے۔ ویسے اگر میرا اندازہ غلط نہیں ہے تو آپ مسٹر شیگ ہیں، عمران نے کہا، اور شیگ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ جمشید صمدانی متجب ہو کر رہ گیا تھا۔ خوب پہچانا ہے آپ نے، بتا سکتے ہیں میرا نام آپ کو کیسے معلوم ہوگا؟ آپ معمولی شخصیت کے مالک تو نہیں ہیں، آپ نے تو فلسطینیوں کے پورے کیمپ کو اڑا دیا تھا۔ اس وقت آپ کی تصاویر بیروت کے اخبارات میں بھی چھپی تھیں۔ شیگ نے کہکا لگایا اور بولا، بس اتنا ہی معلوم ہے آپ کو میرے بارے میں؟ میں تقریباً 2,500 فلسطینیوں کا قاتل ہوں۔ بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ عمران اچانک اس کی جانب دوڑ پڑا۔ اس نے اپنا ہاتھ مسافے کے لیے آگے بڑھایا ہوا تھا۔ شیگ ایک لمحے کے لیے حیران رہ گیا۔ عمران نے کہا، ہاتھ ملائیے مسٹر شیگ، در حقیقت آپ میرے بارے میں نہیں جانتے۔ ارے یہ لوگ جن کا تعلق آرون سے ہے، ان کے بارے میں آپ کو کیا بتاؤں؟ میرے دل میں ان کے لیے کس قدر بغض ہے، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ مجھ سے دوستی کر لیجئے، میں تو آپ کے پرستاروں میں سے ہوں۔ عمران نے زبردستی شیگ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور پرجوش انداز میں اسے جھٹکا، لیکن شیگ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے بعد کیا ہو جائے گا۔ اچانک عمران کے ہاتھ کی گرفت شیگ کے ہاتھ پر مضبوط ہوئی اور پھر اس نے اس قوت کے ساتھ شیگ کو دھکیل کر پستول والے پر مارا کہ دونوں ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے زمین پر آ پڑے۔ لیکن عمران نے اسی پر بس نہیں کیا تھا۔ جیسے ہی وہ دونوں گرے، عمران نے خود بھی ان پر چھلانگ لگا دی۔ وہ پستول تو نہیں اٹھا سکا تھا کیونکہ دوسرے اس پر ٹوٹ پڑے تھے، لیکن پستول کو اس نے ٹھوکر سے بہت دور پھینک دیا۔ ہال کافی بڑا تھا۔ پستول ایک بڑی الماری کے نیچے چلا گیا جس کے نیچے گہرا خلا تھا۔ ان لوگوں کو اس بات پر حیرت تھی کہ اس نے شیگ جیسے آدمی کو اس طرح زیر کر لیا تھا۔ بہرحال وہ لوگ عمران پر ٹوٹ پڑے تھے۔ یہ الگ بات تھی کہ جب عمران شیگ اور اس کے ساتھی پر جپٹا تھا تو وہ سب ہی اسے پل پڑے تھے۔ عمران تو ان کے نیچے سے نکل گیا تھا، لیکن دوسرے لوگ شیگ اور اس کے ساتھی پر آ پڑے تھے۔ شیگ کے منہ سے موٹی موٹی گالیاں نکلنے لگی، لیکن چونکہ ان لوگوں کی تعداد کافی تھی اس لیے عمران ان سے پھرتی سے نمٹ لینا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس نے انتظار نہیں کیا، بلکہ دو افراد جو حیرت سے ایک دوسرے کی صورت دیکھ رہے تھے اس کی گرفت میں آ گئے۔ عمران نے ان کی گردن میں ہاتھ ڈالا اور دوڑتا چلا گیا۔ پھر اس نے انہیں دیوار سے ٹکرایا اور جیسے ہی دیوار سے ٹکرا کر وہ لوگ کسی قدر مزمل ہوئے، عمران کے خوفناک گھونسوں نے ان کی کنپٹیاں سلا دی تھی، لیکن باقی لوگ سنبھل کر عمران پر پھر دوڑ پڑے تھے۔ وہ دونوں تو زمین پر لمبے دراز ہو گئے، لیکن عمران سہمے انداز میں دیوار سے چپک گیا۔
وہ ہی آدمی اس تک پہنچے تھے اور انہوں نے عمران کو پکڑنے کی کوشش کی تھی، لیکن عمران نے ان دونوں کے گریبان پکڑے اور پوری قوت سے انہیں اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ دونوں بھی دیوار سے ٹکرانے سے خود کو نہیں بچا سکے تھے اور ان کے سر پوری قوت سے دیوار سے ٹکرائے تھے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا پھیل گیا تھا اور عمران وہ تو پھرتی سے چھلانگیں لگاتا ہوا خود بقایا افراد تک جا رہا تھا۔ جمشید سمدانی پھٹی پھٹی آنکھوں سے عمران کی یہ کوششیں دیکھ رہا تھا۔ عمران نے فضا میں اچھل کر ایک لات ان میں سے ایک کے حلق پر ماری اور اس کے منہ سے آواز بھی نہ نکل سکی۔ پھر باقی 3 افراد سے بھی وہ نمٹنے لگا۔ اس وقت وہ بجلی بنا ہوا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ ان لوگوں کے پاس کیا کیا ہتھیار موجود ہیں، لیکن بہرحال ان ہتھیاروں کے استعمال کا ہوش آنے سے پہلے وہ ان لوگوں سے نمٹ لینا چاہتا تھا اور اس کا جو بھی ہاتھ ان پر پڑ رہا تھا چچتا چلاتا پھر رہا تھا۔ آخری آدمی شیگ رہ گیا تھا جو مارشل آرٹس کا ماہر تھا اور پوزیشن لے کر عمران کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے کئی بار اپنے ان لڑکے ہوئے ساتھیوں کو دیکھا تھا جو اٹھنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ عمران نے انہیں توڑ مروڑ کر رکھ دیا تھا، کسی کے گھٹنے سلائے تھے، اس نے تو اس پر قابل نہیں رہے تھے کہ دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں، کسی کے بازو نکارہ کر دیے تھے۔ شیگ آخری آدمی تھا جس نے حلق سے کئی دہاڑے نکال کر عمران پر لاتیں چلائیں۔ عمران پیچھے ہٹتا چلا گیا اور پھر اس نے ایک ایسا عمل کیا کہ جمشید سمدانی کے حلق سے کہکا نکل گیا۔ شیگ نے اپنی لمبی ٹانگ عمران کی ٹھوڑی پر مارنے کی کوشش کی تھی۔ عمران نے ایک ہاتھ سے اس کی یہ ٹانگ پکڑی اور اس جوتے کی ٹھوکر شیگ کے پیٹ کے نچلے حصے پر پڑی اور شیگ کے حلق سے ایک ایسی چیخ نکلی کہ پورا کمرہ گونج اٹھا۔ عمران نے اس کی ٹانگ چھوڑ دی۔ شیگ کرب کے عالم میں پورے کمرے میں اچھلتا پھر رہا تھا اور عمران مسکری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے اچانک ہی اچھل کر شیگ کی گردن پر ایک لات ماری اور شیگ اوندے منہ زمین پر آ گرا۔ عمران نے اسے آسودہ نگاہوں سے دیکھا اور اس کے بعد دروازے کی طرف رخ کر کے بولا، اور کوئی ہے تو اندر آ جاؤ، تمہارے ساتھی تمہیں پکار رہے ہیں۔ اور کوئی نہیں ہے ڈیئر عمران، جمشید سمدانی کے منہ سے بھرائی ہوئی آواز نکلی۔ ارے بس یہی تھے، عمران نے برا سا منہ بنا کر کہا، پھر چونک کر بولا، لیکن آپ یوگا کی مشق ختم کر رہے ہیں یا نہیں؟ عمران مجھے کھول دو پلیز، جمشید سمدانی نے کہا۔ کیا مطلب؟ آپ اپنی مرضی سے یہاں نہیں بیٹھے؟ نہیں، جمشید سمدانی بے اختیار بول اٹھا اور پھر خود ہی جھنپے ہوئے انداز میں ہنسنے لگا۔ عمران نے اس کی بندشیں کھول دیں، پھر بولا، اب آپ کا فرض ہے جناب جمشید سمدانی صاحب کہ آپ ان لوگوں کو مضبوطی سے کس دیں، میں بھی آپ کی مدد کرتا ہوں۔ اس کے بعد اطمینان سے بیٹھ کر باتیں کریں گے۔ ویسے کیا استقبالیہ کمیٹی کی تعداد کچھ زیادہ نہیں ہو گئی تھی؟ سوری عمران، ویری سوری۔ یعنی کیا مطلب؟ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے ان زیادہ افراد پر؟ آپ چاہتے تو پوری فوج بلوا لیتے۔ جمشید سمدانی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد ان سب کو کس لیا گیا تھا۔ عمران نے انہیں چیک کیا، پھر بولا، اب سب ٹھیک ہے۔ ویسے کیا یہ آرٹ ہی تھے؟ ہاں۔ معلومات کیسے حاصل ہو گئیں انہیں ہماری اس ملاقات کے بارے میں؟ میرا ٹیلی فون ٹیپ کر لیا گیا تھا۔ اس دوران آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنا ہوگا سمدانی صاحب، کیونکہ بہرحال یہ لوگ بھی ہم سے غافل نہیں ہوں گے۔ کیا آپ نے ان کے 3 آدمیوں کو قتل کر دیا ہے؟ جمشید سمدانی نے سوال کیا، لیکن عمران نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر وہ بولا، میرا خیال ہے اب آپ مطمئن ہوں گے۔ ویسے اس عمارت میں کوئی اور شخص تو نہیں تھا؟ نہیں، یہ عمارت میرے خفیہ استعمال میں رہتی ہے، یہاں کوئی اور کبھی نہیں آتا۔ یہ اچھی بات ہے۔ ہاں تو سمدانی صاحب کیا ہم یہاں بیٹھ کر آرام سے گفتگو کر سکتے ہیں؟ میں سخت اعصابی دباؤ کا شکار ہوں۔ عمران سمائے، اپنے آپ کو سنبھالیے۔ ان لوگوں کے لیے کیا خیال ہے؟ ابھی تو یہ بے ہوش ہیں اور میرا خیال ہے خاصی دیر میں ہوش میں آئیں گے۔ اگر ہو سکے تو اس الماری کے نیچے سے ان کا پستول نکال لیجئے۔ ارے ہاں، ہم ان کی تلاشی لینا تو بھول ہی گئے۔ پھر اس کے بعد 5 آدمیوں کے پاس سے پستول برآمد ہوئے تھے۔ باقی افراد خطرناک قسم کے خنجروں وغیرہ سے مسلح ہے۔ یہ تمام چیزیں ان لوگوں سے حاصل کر لی گئیں اور جمشید سمدانی نے انہیں اپنی توہیل میں لے لیا۔ ویسے وہ شاید اعصابی طور پر ابھی تک درست نہیں ہوا تھا۔ پھر انہیں غیر مسلح کر کے جمشید سمدانی تشویش زدہ نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ عمران بھی کسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ کچھ دیر کے بعد جمشید سمدانی نے کہا، میرا خیال ہے ہمیں ان کی طرف سے مزید متاحت ہونا چاہیے۔ وہ کیسے؟ عمران نے سوال کیا۔ انہیں اور مضبوطی سے کس کر ان کے منہ بھی باندھ دیے جائیں تاکہ یہ ایک دوسرے سے کوئی گفتگو نہ کر سکیں۔ بالکل، عمران نے جمشید سمدانی سے اتفاق کر لیا تھا۔ کافی دیر تک یہ لوگ اس کام میں مصروف رہے۔ پھر اس کے بعد جمشید سمدانی فارغ ہو کر بولا، اگر آپ کہیں تو میں کچھ لوگوں کو یہاں طلب کر لوں۔ کیوں؟ ان لوگوں کی نگرانی کے لیے۔ کیا ایسے کچھ لوگ ہیں جو یہاں آ سکیں؟ عمران نے سوال کیا۔
اور جمشید سمدانی سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر بولا، یہ عمارت منظر عام پر آ جائے گی تو پھر آپ رہنے دیجیے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ عمران نے جواب دیا، تو پھر آئیے دوسرے کمرے میں چل کر بیٹھتے ہیں۔ جمشید سمدانی نے کہا، کمرے کے دروازے کو باہر سے مضبوطی سے بند کر دیا گیا تھا۔ ویسے عمران یہ جائزہ بھی لے چکا تھا کہ اگر یہ لوگ کوئی کوشش کریں تو یہاں سے نکلنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ عمران جمشید سمدانی کے ساتھ باہر نکلا اور پھر وہ دونوں دوسرے کمرے میں پہنچ گئے۔ جمشید سمدانی خاصا متحمل نظر آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر تک وہ عمران کے سامنے خاموشی سے بیٹھا رہا، پھر اس نے کہا، میں معافی چاہتا ہوں عمران صاحب، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی میں بہت مسرور بھی ہوں۔ آپ کے ان دونوں جملوں کا مطلب میری سمجھ میں نہیں آیا۔ عمران نے جواب دیا، میں نے آپ کو یہاں طلب کیا لیکن اس کے بعد آپ کی حفاظت نہیں کر سکا۔ یہ لوگ کس انداز میں یہاں آئے تھے؟ عمران نے سوال کیا۔ بس اچانک ہی، میں خود حیران تھا۔ انہوں نے بیل بجائی اور اس کے بعد اندر آ گئے۔ میں اس حیرانی کا شکار تھا کہ آپ وقت سے پہلے کیسے آ گئے، لیکن یہ وہ لوگ تھے۔ البتہ آپ نے جو کچھ کیا وہ میرے لیے ناقابل یقین ہے، لیکن آپ یقین کیجئے آپ کی شخصیت سے میں نے یہی اندازہ لگایا تھا۔ عمران صاحب، دل تو بہت چاہتا ہے یہ پوچھنے کے لیے کہ آپ کا اپنے ملک میں کیا عہدہ ہے، اور اتنا میں جانتا ہوں کہ پاکشاہ نے بے مقصد ہی ایک شخص کو یہاں نہیں بھیج دیا ہوگا۔ کچھ لوگوں کو یہ خیال تھا کہ شاید پاکشاہ نے صرف اپنے سر سے بلا ٹالی ہے اور یہ اس مسئلے کو پست پشت ڈالنا چاہتے ہیں، لیکن میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ایسی بات نہیں ہے۔ خیر، یہ غیر متعلق باتیں ہیں اور ان کا ہمارے اس مقصد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اصل میں اب آپ کو مصروف عمل ہونا پڑے گا۔ کیسے؟ جمشید سمدانی نے سوال کیا، اور پھر عمران نے وہ ڈائری نکال کر جمشید سمدانی کے حوالے کر دی۔ پھر بولا، ایک انتہائی اہم ذمہ داری ہے میں آپ کے سپرد کر رہا ہوں۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں اگر چاہتا تو اپنے ملک کو بھی اس بارے میں اطلاع دے سکتا تھا اور وہاں سے مشورہ طلب کر سکتا تھا کہ ایسی صورتحال میں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ لیکن جمشید سمدانی صاحب، میں اس سلسلے میں آپ پر بھروسہ کر رہا ہوں۔ برائے کرم اسے دیکھیے۔ جمشید سمدانی یہ ڈائری دیکھنے لگا اور پھر عمران اس وقت تک انتظار کرتا رہا جب تک جمشید سمدانی نے ڈائری نہ پڑھ لی، اور اس کے بعد وہ نقشے دیکھنے لگا۔ نقشے دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے عمران کو دیکھا اور بولا، اوہ میرے اللہ، یہ تو تمام صورتحال واضح ہو گئی ہے۔ جی اصل میں آپ لوگوں کے ذہن سے میں یہ خیال نکالنا چاہتا تھا کہ جو کچھ ہوا ہے وہ ایروک کی طرف سے ہوا ہے۔ اس بات سے تو صاف ظاہر ہو گیا ہے کہ ایروک اس کام میں ملوث نہیں ہے۔ اب تو یہ 100% ظاہر ہو گیا ہے، اور یہ بات بھی انتہائی خوفناک ہے کہ ایسے کسی علاقے میں انہوں نے اپنا میزائل اسٹیشن بنایا ہے۔ میں تو شدت حیرت سے کنگ رہ گیا ہوں۔ عمران مسکرانے لگا، پھر بولا، اب آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اعلیٰ حکام کو اس بارے میں مطمئن کر دیں۔ اس کے علاوہ مسٹر جمشید سمدانی، ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ ہمارا آگے کا کام کیا ہوگا۔ لیکن یہ شخص سفیان عزیزی بیچارہ مارا جا چکا ہے۔ عمران نے مختصر الفاظ میں جمشید سمدانی کو ساری تفصیل بتائی۔ او میرے اللہ، وہ 3 افراد کون تھے جن کے قتل کا شیخ تذکرہ کر رہا تھا؟ وہ ان کے آدمی تھے اور میرے ہاتھوں مارے گئے، لیکن سفیان عزیزی کو انہوں نے جس صفاقی سے قتل کیا ہے، میرے دل میں اس کا انتقام باقی ہے، اور ابھی مجھے اور بھی بہت کچھ کرنا ہے۔ عمران صاحب، میں لمحہ لمحہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ کو میرا ساتھ دینا پڑے گا جمشید سمدانی، کیونکہ اس وقت اتفاق ہے کہ میں آپ کے ملک میں بالکل تنہا آیا ہوں۔ میں چاہوں تو اپنے ساتھیوں کو طلب کر سکتا ہوں یہاں، لیکن جمشید سمدانی صاحب، میں اس کام کو اتنی طوالت نہیں دینا چاہتا۔ میں آپ سے مکمل اتفاق کرتا ہوں اس بارے میں۔ اب مجھے بتائیے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ آپ اعلیٰ حکام کو یہ تمام تفصیلی رپورٹ پیش کر دیجیے گا، اور اس کے ساتھ ہی سب سے پہلے اس کا انتظام کر لیجیے کہ ایروک کے ساتھ آرون کی غلط فہمی آگے نہیں بڑھنی چاہیے۔ اس کے بعد میں آپ سے کچھ اور درخواست کروں گا، اور اس کے لیے آپ کو میری مدد کرنا ہوگی۔ البتہ ایک بات میں آپ کو ذہن نشین کرا دینا چاہتا ہوں، کیا چونکہ اس سلسلے میں مجھے کوئی کارروائی کرنے کا اختیار دیا گیا ہے، اس لیے میں مکمل اعتماد چاہتا ہوں۔ مطلب یہ کہ میں جو کچھ بھی کام کر رہا ہوں اس میں کوئی دخل اندازی کی گئی تو مجبوراً مجھے یہاں سے واپس چلے جانا ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں کیا جائے گا، کیونکہ بریگیڈیئر ہشام اور دوسرے لوگوں نے آپ کے بارے میں اطمینان بخش رپورٹ پیش کر دی ہے اور آپ پر مکمل بھروسہ کر لیا گیا ہے۔ حالانکہ میں یہ جانتا ہوں کہ یہ اعتماد قائم کرنے کے لیے مجھے کتنی مشکل سے گزرنا پڑا ہے۔ وہ کرنا پڑا ہے مجھے جو میری فطرت کے خلاف تھا۔ اگر میرا امتحان لے جانا مقصود تھا تو میرے لیے یہی بہتر تھا کہ میں پاکشاہ واپس چلا جاتا۔ اس کے لیے آپ سے معذرت کر لی گئی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ اسی بہتر محبت کا ثبوت دیں گے جو آپ نے آج تک قائم رکھی ہوئی ہے۔ میں اسی بنیاد پر یہ بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد عمران کافی دیر تک جمشید سمدانی کو سمجھاتا رہا تھا کہ اب ہمیں آئندہ کیا کرنا ہے، اور جمشید سمدانی یہ تمام باتیں ذہن نشین کرتا جا رہا تھا۔ اب جمشید سمدانی صاحب، جب میرے اور آپ کے درمیان یہ گفتگو مکمل ہو گئی ہے تو میں آپ سے اس بات کا خواہش مند ہوں
کیا آپ میرے لیے ایک بڑی ویگن منگوا دیجیے؟ ویگن؟ ہاں، یہ کام ہو جائے گا، لیکن برائے کرم کیا آپ یہ بتانا پسند کریں گے کہ اس وقت یہ ویگن آپ کو کیوں درکار ہے؟ یوں سمجھ لیجیے یہ میرا بالکل ذاتی معاملہ ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کے لیے میں ایک کام کرتا ہوں، اپنے ذاتی ڈرائیور سے کہتا ہوں کہ وہ میرے گھر میں کھڑی ہوئی ایک ویگن لے آئے، ویگن کے نمبر پلیٹ بدلوا دیجیے، ہو جائے گا یہ کام۔ جمشید سمدانی نے مطمئن لہجے میں کہا، بس تو فی الحال آپ یہ کیجیے، اس کے بعد میں آپ سے رابطہ قائم کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ ہمیں آگے کیا کرنا ہے۔ اوکے، میں ٹیلی فون کر لوں، جمشید سمدانی نے کہا، اور پھر فون اٹھا کر اپنے پاس رکھا اور ریسیور اٹھا کر ایک نمبر ڈائل کرنے لگا۔ چند لمحات کے بعد اس نے ڈرائیور کو تفصیل سے ہدایات دے دی تھیں۔ عمران نے اس سے کچھ چیزوں کی فرمائش بھی کی تھی جسے جمشید سمدانی نے پورا کرنے کا وعدہ کر لیا تھا۔ اس کے بعد وہ تفصیلی گفتگو کرتے رہے۔ جمشید سمدانی عمران کی شخصیت سے بہت زیادہ متاثر ہو گیا تھا۔ بہت عرصے کے بعد عمران کو سیکرٹ سروس کی پوری ٹیم سے دور رہ کر کام کرنا پڑا تھا۔ فطرت میں بے شک بے چینی اور شوقی تھی، لیکن صورتحال اس قدر سنگین تھی کہ اس وقت عمران کی شخصیت ہی بدلی ہوئی تھی، اور کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ ایک کھلنڈر اور لاابالی نوجوان ہے جس کی زبان رکتی ہی نہیں۔ بہرحال اس کی شخصیت کا ایک پہلو تو کم از کم کچھ لوگوں کی نگاہوں کے سامنے تھا، یعنی ایکس 2 کی حیثیت سے وہ بالکل ہی سنجیدہ اور دوسرا کردار بن جاتا تھا۔ ویگن آ گئی، ڈرائیور قابل اعتماد تھا، چنانچہ عمران کی فرمائش پر ان 8 کو اسی انداز میں وہاں سے ویگن میں منتقل کر دیا گیا۔ عمران نے جمشید سمدانی کو ساری باتیں بتا دی تھیں، سوائے اس ایک بات کے کہ وہ ان بے ہوش انسانوں کو کہاں لے جا رہا ہے۔ بہرحال جمشید سمدانی نے اس سلسلے میں بہت زیادہ قید بھی نہیں کی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ویگن اسٹارٹ ہو کر چل پڑی۔ دشت سنبل کی ویرانیاں اپنے شباب پر تھی، تاحد نظر اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ وہ 8 افراد ہوش میں آ گئے تھے، جن میں وہ خطرناک آدمی شیخ بھی شامل تھا۔ انہوں نے ہوش میں آنے کے بعد کرب و جوار کی اس ویرانی کو محسوس کیا تھا۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں ہیں۔ بدن کے نیچے کھردری زمین تھی، پتھروں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرب و جوار میں بکھرے ہوئے تھے اور ان کی کمروں میں چبھ رہے تھے۔ خاصی دیر گزر گئی، تب شیخ کے ایک آدمی نے مدھم لہجے میں کہا، مسٹر شیخ۔ شیخ نے چونک کر گردن ہلائی اور اپنے بندھے ہوئے ساتھی کو دیکھا۔ آپ کو اندازہ ہے ہم کس مصیبت میں پھنس گئے ہیں؟ بکواس مت کرو، میرے ہاتھ پاؤں بھی بندھے ہوئے ہیں، لیکن یہ وہ جگہ نہیں ہے مسٹر شیخ جہاں ہمیں اس خطرناک آدمی نے بے ہوش کیا تھا۔ شیخ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ دل ہی دل میں اپنے ساتھیوں سے شرمندہ بھی تھا، جس طرح ان لوگوں کی مرمت ہوئی تھی اور جس طرح صرف ایک آدمی نے ان کے تمام منصوبے ناکام بنا دیے تھے۔ اس سے شیخ کی تمام شخصیت خاک میں مل گئی تھی، ورنہ شیخ اپنے محکمے کی ناک سمجھا جاتا تھا اور اس کے سپرد بڑے بڑے خطرناک کام کیے جاتے تھے، لیکن اس وقت وہ بے بسی کے عالم میں بندھا پڑا تھا۔ اسی شخص نے پھر کہا، مسٹر شیخ تمہاری زبان بہت چل رہی ہے، خاموش نہیں رہ سکتے؟ مسٹر شیخ نہ جانے کیوں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ زندگی کا اختتام ہے، تو پھر میں کیا کروں؟ آپ ہمیں بتائیے مسٹر شیخ کہ یہ سب کچھ کیوں ہو گیا؟ تم مجھے بتا سکتے ہو؟ مسٹر شیخ ہمارے آفیسر انچارج آپ ہیں۔ میں کہتا ہوں بکواس بند کرو۔ اصل میں یہ کہنا چاہتا تھا مسٹر شیخ کہ شاید میں اس جگہ کو پہچانتا ہوں۔ مطلب اس وقت جب مسٹر ڈین، مسٹر ہوپ اور کیری کی لاشیں اٹھائی گئی تھیں، میں بھی ساتھ تھا۔ یہ علاقہ دشت سنبل کہلاتا ہے۔ شیخ چونک پڑا۔ اس نے ایک بار پھر گردن گھمائی اور اپنے ساتھی کو دیکھنے لگا۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو یہ مسٹر شیخ کہ ہم دشت سنبل کے کھنڈرات میں پڑے ہوئے ہیں؟ شیخ کے چہرے پر سوچ کے آثار پیدا ہو گئے۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، لیکن یہاں مسٹر شیخ ظاہر ہے ہم اڑ کر یہاں نہیں آ گئے، یا عالم بے ہوشی میں ہم نے پرواز نہیں شروع کر دی تھی۔ میں جانتا ہوں ہمیں لایا گیا ہے، وہ ساتھی بولا، اور شیخ کے بدن میں جھرجھری سی پیدا ہو گئی۔ کون لا سکتا ہے ہمیں یہاں؟ کیا آپ اس خطرناک آدمی کو نظر انداز کر رہے ہیں جس کا تعلق پاکشیا سے ہے؟ شیخ خاموش ہو گیا۔ اس وقت چاند نے بادلوں کی اوٹ سے سر نکالا اور چاروں طرف روشن چاندنی پھیل گئی۔ شیخ کو اپنے ساتھی کا کہنا بالکل درست معلوم ہوا۔ دور دور تک پھیلے ہوئے کھنڈرات اس بات کی نشاندہی کرتے تھے کہ یہ وہی جگہ ہے جسے دشت سنبل کہا جاتا ہے۔ پھر اچانک ہی وہ انہیں نظر آ گیا، آہستہ آہستہ ان کی جانب آ رہا تھا۔ اس نے شیخ سے کچھ فاصلے پر کھڑے ہو کر ان لوگوں کو دیکھا اور پھر اس کی زہریلی آواز ابھری۔ اس کا نام سفیان عزیزی تھا، اور یقینی طور پر مسٹر شیخ تم بھی جانتے ہوگے کہ سفیان عزیزی کون ہے یا کون تھا۔ تم اس سے وہ ڈائری اور نقشے حاصل کرنا چاہتے تھے نا جن میں تمہارے اس میزائل اسٹیشن کے بارے میں نشاندہی کی گئی تھی؟ شیخ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ پھر عمران بولا، اور تمہارے ساتھیوں ڈین، ہوپ اور کیری نے ان نقشوں کو حاصل کرنے کے لیے سفیان عزیزی کو شدید اذیتیں دے کر مار ڈالا۔ غلط کہہ رہا ہوں میں؟ تم نہ بولو، لیکن تمہیں یہ حسرت رہ جائے گی کہ کاش موت سے پہلے تمہاری زبان سے کچھ جملے نکلے ہوتے۔ تم کیا چاہتے ہو؟ اپنی بائیں سمت دیکھو، گردن گھما کر دیکھو اس طرف، سفیان عزیزی کی قبر ہے، وہ پتھروں کا ڈھیر جو تمہیں نظر آ رہا ہے۔
اس کے نیچے سفیان عزیزی کا ایسا جسم پوشیدہ ہے جسے اس بھیانک انداز میں اذیتیں دی گئی تھیں کہ میری نگاہوں میں نقش ہیں، اور ابھی تھوڑی دیر کے بعد تم میں سے ہر ایک کی شکل ایسی ہی ہو جائے گی۔ میں نے یہ عہد کیا تھا۔ عمران کے لہجے کی صفاقی اس قدر خوفناک تھی کہ ان سب کے جسموں میں کپ کپی دوڑ گئی۔ شیخ جیسی شخصیت کا مالک بھی دہشت سے سفید پڑ گیا تھا۔ اس کے منہ سے پھٹی پھٹی آواز نکلی، نہیں نہیں، تم ہمارے ساتھ یہ سلوک نہ کرو۔ اصل میں میرے اور تمہارے درمیان بہت عرصے سے چل رہی ہے۔ میں اس وطن کا سپاہی ہوں جو تم لوگوں کے لیے دہشت کا مرکز بنا ہوا ہے۔ میں تمہیں اس بات کا یقین دلانا چاہتا ہوں کہ اگر پاکشاہ تمہارے خلاف اٹھ کھڑا ہوا اور تم نے اسے اس کے لیے مجبور کر دیا تو یوں سمجھ لو کہ تمہاری تمام عزت شہرت خاک میں مل جائے گی۔ تم زندگیاں بچانے کے لیے کائنات کے گوشے گوشے میں پناہ لینے کی کوشش کرو گے، لیکن ہم تمہیں وہاں پناہ نہیں لینے دیں گے۔ سمجھ رہے ہو نا مسٹر شیخ، کسی کو اذیتیں دے کر قتل کرنا کوئی اہم بات نہیں ہوتی۔ تم نے کوئی عظیم کارنامہ سر انجام نہیں دیا۔ ایسا نہ کر کے اگر تم سفیان عزیزی سے اپنے مقاصد حاصل کرتے تو زیادہ بہتر تھا۔ اصل میں تمہاری ضمانت کار فرما ہوتی۔ کسی کی لاش کو اس طرح گوشت سے خالی کر دینا کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے۔ ابھی تم دیکھو گے میں وہی عمل دہراؤں گا۔ بڑا کام تو یہ تھا کہ تم اس کے بغیر اپنا کام سر انجام دیتے۔ دیکھو، ہم اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے پر مجبور ہیں۔ بالکل ٹھیک کہا تم نے۔ پاکشاہ کی حکومت نے مجھے یہی تمام اختیارات دے کر یہاں بھیجا ہے اور میں بھی اپنا فرض پورا کر رہا ہوں۔ عمران نے اپنے لباس سے ایک چمکدار اور بھیانک خنجر نکال لیا۔ اس کے بعد وہ شیخ کے قریب بیٹھ گیا۔ شیخ بندھے ہوئے ہاتھوں اور پیروں سے کھسکنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن عمران نے ایک زوردار ٹھوکر اس کی پسلیوں پر ماری اور شیخ کے حلق سے ایک بھیانک چیخ نکل گئی۔ جیسے ہی شیخ کے ہونٹ کھلے، عمران کا ہاتھ اچانک آگے بڑھا اور پھر اس نے کچا کچ شیخ کو ایک ہونٹ سے محروم کر دیا۔ شیخ کی بھیانک چیخ نکل گئی، لیکن دوسری چیخ نے اسے دوسرے ہونٹ سے محروم کر دیا، اور اس کے بعد عمران نے جو وحشت ناک کھیل کھیلا، اسے دیکھ کر ان میں سے دو افراد تو دل کے دورے ہی کا شکار ہو گئے۔ ان سے یہ بھیانک اور اذیت ناک منظر نہیں دیکھا گیا تھا، لیکن عمران دیوانہ ہو رہا تھا۔ سفیان کی لاش کے قریب اس نے اپنے دل میں یہ عہد کیا تھا کہ اس کا انتقام لے گا، اور آج اسے اس کا موقع مل گیا تھا۔ فطرتاً وہ اس قدر وحشی نہیں تھا، لیکن اس وقت شاید وہ اپنے آپے میں نہیں تھا۔ پھر 7 افراد کی لاشیں وہاں موجود تھیں۔ 8واں اپنی موت کا منتظر تھا۔ عمران نے اسے دیکھا، خنجر لے کر اس کی جانب بڑھا تو اس نے آہستہ سے کہا، اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دو، مجھے قتل نہ کرو۔ کیوں؟ 1 ماہ کے بعد میری شادی ہونے والی ہے۔ میں زندگی بھر اس لڑکی کی آرزو کی ہے، اور اب جب وہ 1 ماہ کے بعد مجھے ملنے والی ہے تو میں زندگی سے محروم نہیں ہونا چاہتا۔ یہ بھی ایک اتفاق ہے، سمجھے؟ یہ بھی ایک اتفاق ہے۔ کیا یہ کہ میں نے تمہیں قتل کرنے کا فیصلہ نہیں کیا تھا صرف اس لیے کہ تم یہاں سے جاؤ؟ اپنے آقاؤں سے کہو کہ تمہارے ایک مایہ ناز افسر کو قتل کر دیا گیا ہے اور مزید 6 آدمی اس کے ساتھ موت کا شکار ہو گئے ہیں۔ یہ سفیان عزیزی کی موت کا انتقام ہے میری طرف سے۔ میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، جب بھی چاہو میرے راستے پر آ جانا۔ میں تمہارے ساتھ یہی سلوک کروں گا جو ان لوگوں کے ساتھ کیا ہے میں نے۔ جاؤ خوش قسمت آدمی، میرا پیغام ان تک پہنچاؤ، اور اس کے بعد اگر ہو سکے تو مجھے دعائیں دینا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ عمران نے اس کے ہاتھوں اور پیروں کی رسیاں کاٹ دی۔ اس شخص نے زمین پر لیٹے لیٹے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اس کے بعد عمران واپسی کے لیے پلٹا۔ وہ شخص اپنی جگہ سے اٹھ کر اسے دیکھتا رہا۔ پھر جب عمران کی ویگن اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تو اس نے گہری سانس لی، اپنے کرب و جوار میں بکھری ہوئی لاشوں کو دیکھا، اور پھر اس طرح وہاں سے بھاگا جیسے موت تعقب کر رہی ہو۔ 2 دھڑے بن گئے تھے۔ جنرل شاک کا کہنا تھا کہ پاکشاہ سے آنے والے معزز مہمان کو اس کی ضرورت فراہم کر دی جائے، لیکن ایئر مارشل شرجیل نے اس بات کی مخالفت کی تھی۔ ایئر مارشل شرجیل نے پرزور لہجے میں کہا، جناب اعلیٰ، یہ میرے لیے باعث شرم ہے کہ ایک غیر ملکی ہوا باز ایک ایسا مشن سر انجام دے جو اصل میں ہمارا مشن ہے۔ ہمارے پاس بہترین اور تربیت یافتہ لڑاکا پائلٹ موجود ہیں۔ مان لیتا ہوں میں کہ ہم صرف ایک طیارے کو وہاں بھیجتے ہیں، لیکن کیا ہم ایسے باصلاحیت نوجوانوں سے محروم ہیں جو ہماری ضرورت پوری نہ کر سکیں؟ اس کے علاوہ آپ خود غور کیجئے، پاکشاہ سے ہمارے بہترین تعلقات ہیں، لیکن کیا یہ بات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہماری بدنامی کا باعث نہیں بن جائے گی کہ ہم خود کچھ کرنے کے بجائے ایک غیر ملکی ایجنٹ کا سہارا لینے کے لیے مجبور ہیں؟ ان لوگوں نے اگر ہمارے خلاف یہ محاذ بنایا ہے اور ہمیں خود چھیڑا ہے تو ہم انہیں منہ توڑ جواب دینے کے مستعد ہیں۔ آپ ہمیں مجھے حکم دیجئے کہ میں کسی ایسے آدمی کا انتخاب کروں جو ہماری خواہش کو پورا کر دے۔ ہمارے پاس وہ نقشہ موجود ہے اور ہم مکمل طور پر اس جگہ کا تعین کر چکے ہیں جہاں اسرائیلی میزائل اسٹیشن موجود ہے۔ ہم بآسانی وہاں جا کر واپس آ سکتے ہیں اور اسرائیلی میزائل اسٹیشن کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ پھر ایسی صورت میں ہمیں ایک غیر ملکی ایجنٹ کے ہاتھوں
یہ کارنامہ سونپنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایئر مارشل شرجیل کے بعد جنرل شاک نے کہا، جناب اعلیٰ، اس کے بہت سے پہلو نکلتے ہیں۔ مثلا یہ کہ فرض کیجئے کہ ہم ایک مشن وہاں بھیجتے ہیں اور خواہ و نخواستہ وہ ناکام ہو جاتا تو یہ دو ہی صورتیں ہوں گی: ہمارے پائلٹ کو زندہ یا مردہ گرفتار کر لیا جائے گا اور اس کے بعد اسرائیل اس کی ساری دنیا میں تشہیر کرے گا اور یہ بتائے گا کہ آئرون کی طرف سے اس طرح کی کارروائی ہوئی ہے۔ جناب اعلیٰ، آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا، بالکل ہو جانا چاہیے، کہ یہ ایک خطرناک صورتحال ہے اور اس صورتحال کا شکار ہو کر ہمیں فوری طور پر جنگ کے لیے تیار ہونا پڑے گا۔ اگر وہ نوجوان ناکام ہوتا بھی ہے تو کم از کم الزام تو ہم پر نہیں آئے گا اور ہم اس کام کے ذمہ دار قرار نہیں دیے جائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایک انتہائی بے عزتی کی بات ہے کہ جو کام ہم کر سکتے ہیں وہ خود انجام نہ دیں اور ایک غیر ملکی شخص سے یہ کام کر لیں۔ حالانکہ اصولی طور پر وہ بے شک غیر ملکی ہے، لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اس نے اس میزائل اسٹیشن کا سراغ لگایا ہے اور مسٹر جمشید صمدانی کی رپورٹ کے مطابق یہ تمام تفصیلات اسی کی فراہم کردہ ہیں؟ میں مانتا ہوں، لیکن اس کے بعد کیا یہ ضروری ہے کہ ہم بقایا کام بھی اسی کے سپرد کر دیں؟ بہرحال میں اسے اپنی سبکی محسوس کرتا ہوں اور یہ سمجھتا ہوں کہ مجھ پر بے اعتمادی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، آپ پر مکمل اعتماد کیا گیا ہے مسٹر شرجیل، اور اسی اعتماد کی بنیاد پر یہ اہم عہدہ آپ کے سپرد ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ آئرون کے مفادات کے لیے آپ نے ہمیشہ ہی اپنی خدمات احسن طریقے سے سر انجام دی ہیں۔ لیکن یا نہ جانے کیوں میں جنرل شاک سے اتفاق کرنے پر مجبور ہو رہا ہوں، تاہم بہتر ہے کہ میرے دوسرے ساتھی بھی مجھے مشورہ دیں۔ معذرت کے ساتھ مارشل شرجیل، میں سمجھتا ہوں جنرل شاک کی یہ خواہش نہ تو کسی قسم کی ذاتی خواہش ہے اور نہ ہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی بہت بڑی قباحت ہے، بلکہ میری بھی یہ رائے ہے کہ پاکشیا کے ایجنٹ کو ایسا کر لینے دیا جائے۔ جو جہاز ہم روانہ کریں گے یہ ان جہازوں میں سے ایک ہوگا جو ہم نے بہت عرصے سے گراؤنڈ کر رکھے ہیں اور ان پر ابھی کوئی مارکنگ وغیرہ بھی نہیں کی گئی ہے۔ اس جہاز کی آزمائش بھی ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر خدا نخواستہ یہ جہاز کسی حادثے کا شکار ہوتا ہے تو بات ہم پر نہیں آئے گی۔ اب یہ بات تو ہمارے علم میں آ گئی ہے کہ ایروک میزائل کے اس حملے کا ذمہ دار نہیں تھا، اور ہمیں خوشی ہے کہ ہمیں اپنے ہم مذہب ملک سے الجھنا نہیں پڑا۔ پہلی جنگوں میں بھی یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ ہم دونوں برابر کی قوت کے مالک ہیں اور ایک دوسرے کو شکست دینا ہم میں سے کسی کے لیے ممکن نہیں ہے، اور پھر اس سے جو ہمارے اقتصادی نقصانات ہوں گے وہ ایک الگ حیثیت کے حامل ہے۔ ایسی صورت میں اگر اس نوجوان کو کوشش کر لینے دی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال فیصلہ وزیر اعظم صاحب کی ذمہ داری ہے۔ ایئر مارشل شرجیل نے کہا، آپ تمام لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ پھر تقریباً 75% افراد نے اس بات پر اتفاق ظاہر کر دیا کہ اگر پاکشیا کا نوجوان یہ کام سر انجام دینے کے لیے تیار ہے تو اسے یہ کوشش کر لینے دی جائے کہ اگر وہ کامیاب نہ ہو سکے تو پھر باقاعدہ پہلے اسرائیل سے احتجاج کیا جائے، اور اگر اس احتجاج کا کوئی مؤثر جواب نہ ملے تو پھر اس اسٹیشن کو اڑانے کی کوشش کی جائے۔ آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ پہلے حملے کی ناکامی کے بعد اسرائیل ہوشیار ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے وہ وہاں سے میزائل اسٹیشن ہی ختم کر دے۔ ایسی صورت میں ہمیں کچھ حاصل نہ ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکشیا کے نوجوان کو اس کام کی اجازت دے دی جائے۔ وزیر اعظم نے آخری فیصلہ سنا دیا اور اس کے بعد یہ قصہ ختم ہو گیا۔ جمشید صمدانی نے تمام رپورٹ تیار کرنے کے بعد وزارت دفاع کو بھجوائی تھی، جو وزیر داخلہ کے وساطت سے ان تک پہنچی تھی، اور اس میں علی عمران کی خواہش کا بھی اظہار کر دیا گیا تھا۔ چنانچہ اس پر بحث ہوئی تھی۔ پھر فوراً ہی ایک میٹنگ وزیر اعظم کی طرف سے کال کی گئی تھی جس میں جیدہ شخصیتیں تھیں، اور بالآخر اس میٹنگ میں یہ بات طے پا گئی کہ عمران کو اس کی خواہش کے مطابق عمل کرنا دیا جائے۔ شہران کے مشرقی علاقے میں فوجی ایئرپورٹ پر اس وقت گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ایک پرائیویٹ کار رن وے پر دوڑ رہی تھی اور اس میں چند افراد موجود تھے جن میں جمشید صمدانی، علی عمران اور دو اور ایسی شخصیتیں تھیں جن کا تعلق ایئر فورس سے ہی تھا۔ جمشید صمدانی دبی دبی نگاہوں سے عمران کو دیکھ رہا تھا۔ چہرے سے نہایت سادہ لو نظر آنے والا یہ انسان کیسی کیسی صلاحیتوں سے آراستہ ہے۔ جمشید صمدانی سوچ رہا تھا کہ خوش نصیب پاکشیا کے پاس اگر ایسے نوجوان موجود ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ وہ طاقت کی دولت سے مالا مال ہے۔ وہ بار بار عمران کے چہرے کو دیکھ رہا تھا جس پر نہ کوئی گھبراہٹ تھی نہ ہی کوئی خاص کیفیت، بس وہ سادہ سے انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نوجوان کے دوسرے کارنامے تو جمشید صمدانی دیکھ ہی چکا تھا، لیکن وہ ایک ہوا باز بھی ہے اور طیارہ کنٹرول کرنا جانتا ہے۔ یہ بات جمشید صمدانی کے لیے مزید حیرت کا باعث تھی، لیکن بہرحال اسے خوشی تھی کہ عمران کی خواہش کے مطابق حکومت آئرون نے اسے یہ جہاز فراہم کر دیا تھا جو خطرناک بموں سے لوڈ تھا اور خالص لڑاکا طیارہ تھا۔ اس طیارے کو بڑے خاص انداز میں تیار کرایا گیا تھا اور اس پر ایسا کوئی نشان نہیں تھا جو اسے کسی بھی ملک کا طیارہ
ظاہر کر سکے۔ ویسے بھی یہ طیارہ انڈر گراؤنڈ تھا اور آئرون ہی میں تیار کیا گیا تھا۔ غرض یہ کہ تھوڑی دیر کے بعد کار طیارے کے پاس پہنچ گئی جہاں چند افراد منتظر کھڑے ہوئے تھے۔ یہ انجینئر تھے۔ انہوں نے ہر طرح کی ذمہ داری قبول کی اور طیارے کو ہر لحاظ سے مکمل قرار دیا۔ تب عمران نے ہوا بازی کا لباس پہن لیا اور پھر وہ ان لوگوں کو آخری سلام کر کے طیارے میں جا بیٹھا۔ بقیہ افراد پیچھے ہٹ گئے۔ کار بھی وہاں سے چل پڑی تھی۔ عمران نے طیارے میں بیٹھ کر کمپیوٹر کا پورا نظام چیک کیا اور ایک ایک چیز کا جائزہ لینے کے بعد بھلا کر اس نے طیارے کے انجن سٹارٹ کر دیے۔ بہت دور پاکشا سیکرٹ سروس کو، سر سلطان کو، سر عبد الرحمن کو کسی کو علم نہیں تھا کہ عمران کیا کارنامہ سر انجام دینے جا رہا ہے۔ عمران نے اس سلسلے میں بالکل ہی نیا طریقہ کار اختیار کیا تھا۔ طیارے کے انجن سٹارٹ ہو گئے اور اس کے بعد وہ فضا میں بلند ہو گیا۔ وہ شہران کی فضا سے نکل کر کمپیوٹر کی رہنمائی میں اس سمت چل پڑا جہاں کے بارے میں اسے تفصیلات معلوم تھی، اور ان تمام تفصیلات کی بنا پر کمپیوٹر میں یہ پروگرام سیٹ کیا گیا تھا۔ عمران خاموشی سے آگے بڑھتا رہا اور پھر وہ آئرون کی سرحد سے باہر نکل گیا۔ وقت زیادہ نہیں تھا۔ اسے نقشے کے مطابق مطلوبہ جگہ پہنچ کر اپنا کام سر انجام دینا تھا۔ یہ جہاز گو اس کے لیے بالکل نیا تھا، لیکن عمران کی حیرت انگیز صلاحیتوں کا مظاہرہ کبھی کبھی اس انداز میں ہوتا کہ اس کے برسوں کے شناسا بھی حیران رہ جاتے تھے۔ وہ بڑی کامیابی سے اپنی منزل کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک اسے احساس ہوا کہ کوئی گڑبڑ ہوئی ہے۔ نشاندہی کرنے والے آلات نشاندہی کر رہے تھے کہ کرب و جوار میں کچھ گڑبڑ ہے۔ پھر اچانک فضا میں تیز روشنی پھیل گئی اور عمران کو ایک لمحے میں یہ اندازہ ہو گیا کہ کچھ طیارے اس سے اوپر ہیں اور انہوں نے روشنی کے بم پھینکے ہیں۔ پھر کئی طیاروں کی آوازیں بھی سنائی دینے لگی اور دوسرے لمحے عمران کو سنبھلنا پڑا۔ لڑاکا طیاروں نے اس پر حملہ کر دیا تھا اور اوپر سے آئے تھے۔ عمران کو خطرناک صورتحال کا احساس ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ بہرحال پروگرام کی صحیح تفصیل ان لوگوں تک پہنچ گئی ہے اور انہوں نے عمران کی پرواز سے کچھ پہلے اپنے طیاروں کو فضا میں بھیج دیا تھا اور اب وہ طیارے نیچے اتر رہے ہیں۔ یہ حالانکہ عمران کو اس خطرناک صورتحال کا مقابلے کی امید نہیں تھی جو اچانک ہی پیش آ گئی تھی۔ اب اسے ایک لڑاکا ہوا باز کی طرح اپنے طیارے کو ان طیاروں کی زد سے نکالنا تھا۔ اس کی آنکھیں فضا میں تیز روشنی کے گولے ادھر سے ادھر دوڑتے ہوئے دیکھ رہی تھیں اور اس کے کان مشین گنوں کی آواز سی سن رہے تھے۔ انہوں نے بھرپور حملہ کیا تھا۔ عمران نے ان تین طیاروں کو دیکھ لیا جنہوں نے اسے کور کیا ہوا تھا اور گولیاں برسا رہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ بلندی پر پرواز کر رہے تھے، اور ضرورت اس بات کی تھی کہ اب عمران ان کی رینج سے نکل کر خود بھی پوزیشن میں آ جائے۔ اس کا ذہن برق رفتاری سے کام کر رہا تھا۔ وہ اپنی پوزیشن میں آنے کے لیے تیار تھا، چنانچہ اچانک ہی اس نے چلاکی سے ایک جھکائی دی اور طیارے دھوکہ کھا گئے۔ عمران نے اپنے طیارے کو فوراً ہی موڑ لیا اور ایک لمحے کے اندر ان طیاروں کے حکم میں آ گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی مشین گنیں کھول دی اور ایک لمحے کے اندر روشنی کی دور لکیریں زمین کی جانب جا رہی تھیں۔ لیکن تیسرے جہاز کا پائلٹ خود بھی بہت تجربہ کار تھا۔ اس نے رخ بدلا اور اسی وقت جب عمران دونوں طیاروں کو نشانہ بنا رہا تھا، اس نے عمران کے طیارے کو نشانہ بنا ڈالا۔ عمران کو پتہ بھی نہیں چل سکا کہ اس کے طیارے کی دھم کہاں غائب ہو گئی، تو وہ تو اپنے ان دونوں کو شکار کرتے ہوئے گھر رہا تھا۔ اسے فضا میں اچھال دیا اور طیارہ سیدھا زمین کی طرف جانے لگا۔ فضا میں عمران نے اپنے حواس بحال کیے اور نیچے گرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کا پیراشوٹ کھل گیا تھا۔ وہ اطمینان سے نیچے اترتا رہا، لیکن اس صورتحال کے بارے میں اس کا خیال تھا کہ زبردست خبری ہوئی ہے اور ان لوگوں کو اس صورتحال کا مکمل طور پر پتہ چل گیا ہے، ورنہ اس اچانک پرواز پر اس قدر شدید مزاحمت نہ ہوتی۔ بہرحال یہ تمام صورتحال اب نئے پروگرام کی ترتیب کے لیے مجبور کر رہی تھی۔ وہ صورتحال کا جائزہ لیتا رہا۔ پیراشوٹ آہستہ آہستہ نیچے اتر رہا تھا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کے قدموں نے زمین چھو لی۔ اس نے پھرتی سے خود کو پیراشوٹ کے بندھنوں سے آزاد کرایا، پھر اپنی جگہ سے کافی دور ہٹ گیا، کیونکہ اب اسے یہ اندازہ تو تھا کہ ان لوگوں کو تمام صورتحال کا بخوبی اندازہ ہے۔ کرب و جوار میں کھردرے اور ناہموار پتھروں سے اس نے یہ اندازہ لگا لیا کہ خالص پہاڑی علاقہ ہے، اور بہرحال یہ بات عمران کے لیے بہتر تھی۔ یہاں چھپنے کا موقع مل سکتا تھا۔ اس نے کسی قدر بلند جگہ کھڑے ہو کر ماحول کا جائزہ لیا۔ چاروں طرف ایک پرسرار خاموشی طاری تھی۔ اونچی نیچی پہاڑیاں سر جھکائے کھڑی ہوئی تھیں اور بظاہر کرب و جوار میں زندگی کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ کچھ اور آگے بڑھا اور ایک پہاڑی پر چڑھنے لگا تاکہ بلندی سے کرب و جوار پر پوری طرح نگاہ ڈال سکے۔ پہاڑی کے اوپر پہنچ کر وہ ایک چٹان کی آڑ میں بیٹھ گیا۔ پھر اس نے جیب سے ایک خاص قسم کا چکور آلہ نکالا اور اس کے بٹن آن کرنے لگا۔ اس کی نگاہیں اس آلے پر جمی ہوئی تھی۔ اس آلے سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ کرب و جوار میں کوئی مشینری تو موجود نہیں ہے، لیکن اسے کوئی مشین نظر نہیں آ رہی تھی۔ حالانکہ اس نے آلہ بند کر کے جیب میں رکھ لیا۔ تھوڑی دیر تک بالکل خاموشی طاری رہی۔ پہاڑی کے اوپری حصے میں ایک پتھر پر بیٹھ کر وہ سوچتا رہا کہ اب اسے
کیا کرنا چاہیے؟ صورتحال صرف یہ تھی کہ فوری طور پر ان لوگوں کے چنگل سے نجات حاصل کی جائے جو غیر متوقع طور پر اس کی آمد سے واقف ہو گئے ہیں۔ ابھی وہ اسی سوچ میں گم تھا کہ بہت دور اسے کتوں کے بھونکنے کی آواز سنائی دی اور وہ اچھل پڑا۔ ابھی تک اس نے اس انداز میں نہیں سوچا تھا اور اسی فکر میں تھا کہ چھپنے کے لیے کوئی مناسب جگہ تلاش کرے، لیکن کتوں کی موجودگی بے حد خطرناک تھی۔ انسانی نگاہیں جہاں نہ پہنچ سکیں، یہ جانور اس کے بارے میں اندازہ لگا سکتے تھے۔ ظاہر ہے یہ ٹرینڈ کتے ہوں گے جو اپنے مالکوں کے ساتھ اس کی کھوج میں چل پڑے ہیں۔ وہ تیزی سے پہاڑی سے نیچے اترنے لگا۔ اب اسے کسی مناسب پناہ گاہ کی تلاش تھی۔ دور سے اسے روشنیاں لہراتی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ کتوں کا شور آہستہ آہستہ قریب آنے لگا۔ ان کی رفتار بھی بہت تیز تھی۔ چنانچہ بحالت مجبوری عمران نے دوڑ لگائی اور ان سے زیادہ فاصلہ اختیار کر لینا چاہتا تھا تاکہ چھپنے کے لیے کوئی ایسی بہتر جگہ تلاش کر لے جہاں ان کی نگاہوں سے محفوظ رہ سکے۔ حالانکہ ماحول اجنبی تھا اور اس کے بارے میں وہ زیادہ تفصیل نہیں جانتا تھا، لیکن پھر بھی اس کی دوڑنے کی رفتار بڑی تیز تھی اور آن کی آن میں وہ کافی دور نکل آیا۔ ایک جگہ رک کر اس نے گہری گہری سانسیں لیں۔ یہاں پہاڑوں میں غار ضرور ہوں گے، ایک لمحے کے لیے اس نے سوچا اور اس کی نگاہیں غار تلاش کرنے لگی۔ اسی وقت ایک چھوٹا سا پتھر اس کے پاؤں کے نیچے سے نکل گیا اور وہ گرتے گرتے بچا۔ اس نے ایک ابھری ہوئی چٹان کا سہارا لیا تھا، لیکن دافتن اس نے چٹان بھی اپنی جگہ سے کھسکتی ہوئی محسوس کی اور اچھل پڑا۔ قدم مضبوطی سے جما کر اس نے چٹان کی طرف دیکھا جو کافی بڑی تھی، لیکن اس طرح کھسکی تھی جیسے بے سہارا ہو۔ چٹان جتنی کھسکی تھی اس کے پیچھے ایک خلا نظر آنے لگا اور عمران کے ذہن میں ایک دھماکہ سا ہوا۔ چٹان جتنی کھسکی تھی اس کے پیچھے ایک خلا نظر آنے لگی تھی اور عمران کے ذہن میں ایک دھماکہ سا ہوا۔ ممکن ہے اس چٹان کے پیچھے کوئی غار موجود ہو۔ اس نے چٹان کو ٹٹول کر دیکھا اور پھر اس پر قوت لگانے لگا، لیکن چند منٹ کے بعد اسے اندازہ ہو گیا کہ چٹان کا جتنا حصہ کھسکا ہے وہ کمزور ہے، ورنہ وزنی چٹان خاصی مضبوطی سے جمی ہوئی تھی۔ تاہم اس نے ہمت نہ ہاری اور ایک بار پھر جسم کی مجموعی قوت صرف کر کے چٹان کو کھسکانے کی کوشش کی اور اس بار چٹان نے اپنی جگہ چھوڑنی شروع کر دی تھی۔ کتوں کی آوازیں اور ایک بار پھر نمایاں ہو گئی تھیں۔ اس نے مزید کوشش کر کے چٹان کو اس قدر ہلا دیا کہ اپنا جسم اندر داخل کر سکے اور پھر تھوڑی سی محنت کر کے وہ چٹان کے رکھنے سے اندر داخل ہو گیا۔ اندر پہنچ کر اسے احساس ہوا کہ اس کا خیال درست ہے۔ چٹان کے پیچھے ایک بے حد کشادہ غار موجود تھی۔ اس نے چٹان کو واپس اس کی جگہ لانے کی کوشش شروع کر دی اور وہ کسی حد تک کامیاب ہو گیا۔ کتوں کی آوازیں اب قریب آ گئی تھیں۔ اس کے ساتھ ہی اب انسانی قدموں کی آوازیں اور انسانی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ وہ پتھر سے کان لگائے بیٹھا رہا۔ قدموں کی آوازیں کچھ دیر تک آتی رہیں، پھر آگے بڑھ گئی، پھر وہ بہت دور ہو گئی تو اس نے ایک گہری سانس لی۔ عارضی طور پر یہ خطرہ دور ہو گیا تھا۔ کتے بھی اس کا پتہ چلانے میں ناکام رہے تھے، لیکن کب تک؟ یہاں سے نکلنا ضروری ہے، ورنہ اس غار میں تو وقت نہیں گزارا جا سکتا۔ لیکن پھر اس نے فیصلہ کیا کہ رات یہیں گزار لی جائے۔ صبح کو اس علاقے کا جائزہ لے گا اور اندازہ لگائے گا کہ اس کے کام کی جگہ یہاں سے کتنے فاصلے پر ہے۔ چنانچہ اس نے اسی غار میں آرام کرنے کی کوشش کی۔ وہ تاریکی میں اندر رینگ آیا، لیکن اب اس کی آنکھیں تاریکی میں دیکھنے کی عادی ہو گئی تھیں۔ اس نے ٹٹول کر دیوار تلاش کی اور اس سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اب اس کے ذہن میں بہت سے وسوسے ابھر رہے تھے۔ وہ جس پروگرام کے تحت آیا تھا وہ پایا تکمیل تک پہنچتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس وقت تو وہ یہ فیصلہ کر کے چلا تھا کہ نقشے کے مطابق میزائل اسٹیشن تلاش کرے گا اور اسے بمباری کر کے تباہ کر دے گا، لیکن مخبری ہوئی تھی اور خود وہ اپنے طیارے سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ اس کا طیارہ تباہ ہو گیا تھا اور یہ ایک بہت خوفناک بات تھی۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ لیکن ظاہر ہے زندگی میں لاتعداد مشن ایسے تھے جن میں غیر متوقع حالات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ گھبراہٹ تو اس کے دل پر کوئی نہیں تھی، بس یہی ایک تصور تھا کہ وہ اپنے مشن کو پروگرام کے مطابق سر انجام دینے کی پوزیشن میں نہیں رہا ہے۔ اب اس میں کوئی نمایاں تبدیلی کرنی ہوگی۔ سب سے پریشان کن بات یہ تھی کہ وہ لوگ اس کے راستے پر لگ گئے تھے۔ اس کا ذریعہ کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن بہرحال اس بات پر زیادہ دماغ نہیں کھپایا جا سکتا تھا۔ سیدھی سی بات تھی کہ وہ بھی انسان تھے، ان کے اپنے وسائل تھے، لیکن زیادہ سے زیادہ وسائل تھے۔ چنانچہ عمران نے اس خیال کو ذہن سے جھٹک دیا۔ عارضی طور پر اسے یہ محسوس ہو رہا تھا جیسے ان لوگوں کی تلاش سے نجات مل گئی ہو اور وہ وقتی طور پر وہ یہاں محفوظ ہو۔ اب جو کچھ بھی کرنا تھا اپنے طور پر ہی کرنا تھا۔ رات آہستہ آہستہ گزرتی رہی۔ دن کی روشنی میں یہاں کا جائزہ لینے کے بعد ہی مناسب فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ سمت کھو بیٹھا تھا۔ نقشے وغیرہ سب جہاز ہی میں موجود تھے اور وہ تباہ ہو گئے تھے۔ اب اس بات کے امکانات بھی تھے کہ ایک لمبا چکر ہی چلانا پڑے۔ اس کی آنکھوں میں آہستہ آہستہ نیند اترنے لگی اور اس نے آنکھیں بند کر لیں، لیکن دافتن ہی ایک ہلکا سا کھٹکا ہوا اور وہ چونک کر سیدھا آ گیا۔
دوسرے لمحے وہ زمین کے ساتھ لمبا لیٹ گیا اور اس کی نگاہیں چاروں طرف بڑھنے لگی۔ غار کے ایک دور دراز گوشے میں ایک مدھم سی روشنی چمکی تھی اور اس کے بعد تاریکی پھیل گئی تھی، لیکن عمران کا بدن سنسنانے لگا تھا۔ جو کچھ دیکھا تھا وہ وہم نہیں تھا۔ یہ روشنی کیسے ہو سکتی ہے؟ یا تو غار کی طوالت بہت زیادہ ہے اور اس کے آخری سرے پر کوئی ایسا دہانہ موجود ہے جس سے کوئی اس غار میں داخل ہو سکتا ہے، یا پھر ممکن ہے پہلے ہی سے اس غار میں کوئی موجود ہو۔ عمران نے سانس تک روک لیا تھا، مدھم روشنی بجھ گئی اور عمران تاریکی میں آنکھیں پھاڑنے لگا۔ پھر اسے کوئی خاص احساس نہیں ہوا۔ بہت دیر تک وہ اسی طرح دیکھتا رہا۔ یہ بھی ایک مشکل کام تھا کہ اس وقت وہ صورتحال کا جائزہ لے، لیکن روشنی دیکھنے کے بعد بھلا عمران کی فطرت کو قرار کہاں آ سکتا تھا؟ چنانچہ وہ اسی طرح لیٹے لیٹے زمین پر کھسکنے لگا، تاکہ اگر وہاں کوئی موجود بھی ہے اور تاریکی میں دیکھنے کا عادی ہو چکا ہے، عمران کی یہاں موجودگی سے واقف ہے، تو اگر وہ کھڑا ہو گیا تو دوسری طرف سے فائر بھی ہو سکتا ہے۔ عمران چوکنے انداز میں زمین کے ساتھ ساتھ چپکا ہوا آگے بڑھ رہا تھا اور اندازے کے مطابق اس جگہ پہنچ گیا جہاں وہ مدھم سی روشنی چمکی تھی، لیکن اب وہاں بالکل سناٹا تھا۔ عمران آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتا رہا، اسے کسی انسانی وجود کا احساس نہیں ہو سکا تھا۔ پھر اس کے ذہن میں دوسری باتیں آنے لگی، کوئی درندہ، کیونکہ درندوں کی آنکھیں رات کی تاریکی میں چمکتی ہیں، لیکن غار میں درندہ ہو سکتا ہے کہ یہ درندے کا ہی غار ہو، لیکن کم از کم اتنا وہ جانتا تھا کہ جس جگہ درندے رہتے ہیں وہاں بدبو پھیلی ہوتی ہے، اور پھر اگر وہی چٹانی دروازہ بھی یہاں داخل ہونے کے لیے ہے تو اس سے کہیں درندے کے وجود کا اندازہ نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ چٹان کو گھسکا کر اس نے اپنے لیے جگہ بنائی تھی۔ پھر وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور خاصی دیر تک وہ وہاں کی صورتحال کا جائزہ لیتا رہا۔ ایک بار پھر اسے آہٹ سنائی دی اور اس نے جلدی سے اس طرف نگاہیں دوڑائی جہاں غار کا دہانہ تھا۔ اس طرف سے اسے مدھم سی روشنی نظر آئی تھی۔ عمران حیران ہو گیا۔ اس نے پستول نکال کر ہاتھ میں لے لیا اور اس کے بعد کا منتظر ہو گیا کہ اگر کوئی انسانی وجود کرب و جوار میں نظر آئے تو اس نے نمٹنے کے لیے تیار ہو جائے، لیکن روشنی نظر آ کر پھر بند ہو گئی تھی۔ عمران خاصی دیر تک بیٹھا سوچتا رہا، پھر آہستہ آہستہ اپنی جگہ سے چلتا ہوا اس سمت آ گیا جہاں وہ پہلے موجود تھا، لیکن پھر وہی سناٹا۔ اب عمران حیران ہونے لگا۔ دونوں بار اس نے روشنی دیکھی تھی اور ہوش و حواس کے عالم میں دیکھی تھی، اسے رہا نہ گیا تو اس نے سرگوشی کے انداز میں کہا، اگر تم یہاں موجود ہو تو میرے سامنے آؤ، مجھ سے بات کرو۔ لیکن خاموشی اور سناٹے کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ بہت دیر تک اسی طرح گزر گئی۔ عمران نے اپنے طور پر ایک آخری فیصلہ کیا اور اس کے بعد اس نے جیبی ٹارچ نکال کر اس کا بٹن دبایا۔ وسیع اور اس غار میں مدھم روشنی پھیل گئی، لیکن بہرحال یہ روشنی اتنی ضرور تھی کہ عمران غار کا جائزہ لے سکتا تھا۔ پورا غار اس کی نگاہوں کے سامنے تھا اور اس میں کوئی موجود نہیں تھا۔ جو کچھ اس نے دیکھا اسے وہم قرار دیا نہیں جا سکتا تھا۔ یقیناً روشنی دو بار دو مختلف سمتوں سے نظر آئی تھی۔ وہ آہستہ قدموں سے آگے بڑھتا ہوا چٹان کے نزدیک پہنچا۔ ایک بڑا خطرہ تھا، چونکہ چٹان میں باہر طور ایک رکھنا رہ گیا تھا اور اگر آس پاس کوئی موجود ہوا تو چٹان سے چلکنے کی والی روشنی دیکھ سکتا تھا، لیکن بہرحال یہ جائزہ لینا بھی ضروری تھا کہ یہ مدھم روشنی دو بار یہاں کیوں نظر آئی ہے۔ کافی کوشش کے بعد عمران اس روشنی کا راز نہ پا سکا۔ اس نے جیبی ٹارچ بجھا دی اور پھر اسی طرح دیوار سے ٹک کر بیٹھ گیا۔ ذہن میں اور کوئی مفوق الفطرت خیال تو خیر آ ہی نہیں سکتا تھا، نہ جانے کب تک وہ اس طرح بیٹھا رہا، اور ایک بار پھر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ سو گیا تھا۔ صبح تک کوئی ایسا واقعہ نہ آیا جس کی وجہ سے اس کی آنکھ کھل سکتی تھی۔ صبح کو چٹان کے رکھنے سے سورج کی روشنی کی کرنیں اندر داخل ہوئیں اور وہ جاگ گیا۔ ایک بار پھر رات کے واقعات یاد کر کے اس نے چاروں طرف دیکھا۔ غار میں کوئی دوسرا ننھا سا رکھنا بھی نہیں تھا۔ پھر روشنی کا راز کیا تھا؟ اس کا ذہن الجھتا رہا۔ بالآخر وہ ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ اب وہ سوچنے لگا کہ اسے غار سے باہر نکل کر صورتحال کا جائزہ لینا چاہیے۔ چنانچہ وہ دہانے کے قریب پہنچا۔ اس نے چٹان پر قوت آزمائی کر کے اتنی جگہ ضرور بنا لی کہ اس سے باہر نکل جائے۔ چٹان سے باہر پہنچ کر وہ چند لمحے ساکت و جامد کھڑا سنگت لیتا رہا، لیکن کرب و جوار میں کوئی آہٹ نہیں تھی۔ وہ تھوڑی دیر تک وہاں کھڑا رہا، پھر وہاں سے آگے ہٹا اور اسی چٹان کے اوپر چڑھ کر دور دور تک نگاہیں دوڑانے لگا۔ ویرانی اور سناٹا، اس کے علاوہ وہاں کچھ نہیں تھا۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی، اس کے بعد ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ تھوڑے ہی فاصلے پر اسے ایک بہت بڑا پہاڑی سلسلہ نظر آ رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی جانب چل پڑا۔ پہاڑ کے دوسری جانب ایک راستہ گھوم جاتا تھا۔ ایک آبشار پہاڑ کی بلندی سے گرتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ آبشار کو دیکھ کر عمران نے سکون کی سانس لی۔ کم از کم یہاں پانی وغیرہ تو مل سکتا تھا۔ اب وہ تمام خطرات کو نظر انداز کر کے آبشار کی جانب چل پڑا۔
आबशार से थोड़े ही फासले पर इमरान के तैयारी का ढांचा पड़ा हुआ था और दूर दूर तक पत्थर झलस गए थे। पता नहीं वो बम फटे या नहीं, कम अज़ कम इस कदर तबाही का अंदाज़ा तो नहीं हो पा रहा था जितनी होनी चाहिए थी। लेकिन पहाड़ों में भला तबाही का क्या तसव्वुर, चट्टानें ही मुतासर हो सकती थी। इस करब जवार में ना तो कोई फौजी छावनी नज़र आती थी और ना ही वहाँ इंसान थे, अलबत्ता घास झलस गई थी। बहरहाल इमरान ये सफ़र तय करके आबशार के नज़दीक पहुँच गया। इसके बाद इसने दुनिया से बेखबर होने के बाद लिबास वगैरह उतारा और आबशार के पानी से अपने आप को साफ करने लगा। चंद घूंट पानी पीकर इसे सुकून भी हुआ था, भूख भी लग रही थी। इसने उधर उधर नगाहें दौड़ाई, थोड़ी सी कोशिश करके यहाँ शिकार तलाश किया जा सकता था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस तरह काम कैसे बनेगा। वो अपने तमाम कामों से फारग होने के बाद वापस पलटा ही था कि इसे थोड़े से फासले पर एक साया नज़र आया। सफ़ेद लिबास में मलबूस कोई इधर से गुजर रहा था। इससे पहले वहाँ इमरान ने किसी को नहीं देखा था। दूसरे लम्हे वो ज़मीन से भी चिपक गया, पर जब वो जवार में कोई इतना बड़ा पत्थर नहीं था जिसकी आड़ लेकर वो अपने आप को छुपा सकता। साया दूर दरख्तों के दरमियान नज़र आया था। इमरान इन दरख्तों का जायज़ा लेता रहा। इसने पिस्तौल हाथ में ले लिया था। इसकी तेज़ निगाहें इन दरख्तों पर जमी हुई थीं, लेकिन वहाँ कोई मौजूद नहीं था। इमरान का तजस्सुस बढ़ता चला गया। दरख्तों का फासला भी बहुत ज़्यादा नहीं था। चनाचा थोड़ी देर तक वहाँ रुकने के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ बढ़ा और फिर दरख्तों के दरमियान पहुँच गया। लेकिन यहाँ जो कुछ इसे नज़र आया, इसे देखकर इसकी आँखें शिद्दत हैरत से फैल गई। दरख्तों के अकब में एक चौड़े से पत्थर, अब जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। कुछ पल खाने के बाद इसने दूध का गिलास पिया और ये ज़रूरत पूरी हो गई। फिर वो वहीं रुककर इस हैरान कुन वाक़े पर गौर करने लगा। लेकिन अचानक इसके अपने अकब में फिर कदमों की आवाज़ सुनाई दी। फिर इसने चौंक कर पीछे देखा तो सफ़ेद लिबास में मलबूस एक शख्सियत इसके सामने खड़ी हुई थी। वो सैरज़दा सा हो गया, मासूम सा चेहरा, पाकीज़ा सी सूरत। वो कोई नोगेस और नौजवान लड़की थी। इमरान इसको देखकर शशदर रह गया था। यहाँ इस वीराने में इसने पहले किसी को नहीं देखा था, लेकिन इस वक्त लड़की को देखकर इसकी आंखें हैरत से फैल गई थी। जो वाक़यात इसे इस पूरे केस के दरमियान पेश आए थे वो सारे के सारे ही हैरान कुन थे, लेकिन ये वाक़या इनके लिए बड़ा ही ताज्जुब गेज़ था। वो खामोश निगाहों से इसे घूरता रहा तो लड़की ने मुस्कुरा कर कहा, क्या देख रहे हैं जनाब? इसने ये जुमला साफ़ सुथरी अंग्रेज़ी ज़ुबान में कहा था। इमरान चंद कदम आगे बढ़ा और इसके सामने पहुंच गया। कौन हो तुम? इसने सवाल किया। क्या नज़र आ रही हूँ आपको? लड़की हो? इमरान ने कहा। शुक्र है आपने मुझे पहचान लिया। पहचान लिया? हाँ, खैर पहचाना तो नहीं है मैंने, मगर अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि तुम लड़की हो। आपने वो चीज़ें कबूल कर लीं, इसका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मैं। गोया तुमने मेरी मेहमान नवाजी की है। हाँ, क्या तुम मुझसे इश्क करने लगी हो? जी। लड़की हैरत से बोली। हाँ, कुछ ऐसा ही लगता है। जैसे मुझे यूँ लगता है जैसे तुम पुरस्कार वरानों में रहने वाली कोई रूह हो। खूब। लड़की ने मुस्कुरा कर कहा। क्या तुम यहूदी हो? इमरान ने सवाल किया। खुदा न खास्ता, मतलब कोई मतलब नहीं। लड़की ने कहा। अरे बाबा, कुछ तो मुँह से फूटो, आखिर तुम हो कौन? और अरे हाँ, क्या रात को इस घर में तुम ही मौजूद थी? हाँ, वहाँ मुझे 2 बार रोशनी नज़र आई थी। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। इमरान कहने लगा। इस बराने में तुम मुझे मिली हो। अगर तुम मुझे इस बने बारे में बताना पसंद करोगी तो मुझे खुशी होगी। वैसे शायद मैं तुम्हारे बारे में कुछ समझ रहा हूँ। क्या बताऊँगा नहीं? क्यों? बस मेरी मर्ज़ी। अगर तुम मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताना चाहती तो मेरी भी मर्ज़ी है। लड़की खामोश हो गई। थोड़ी देर तक सोचती रही। फिर इसने कहा। वो लोग चारों तरफ तुम्हें तलाश कर रहे हैं, मेरे सामने तो कोई भी नहीं है। नहीं, अगर तुम ये समझ रहे हो कि वह इस वाक़े को नज़रअंदाज कर देंगे तो ये तुम्हारी भूल है। वो तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक तुम इन्हें दस्तयाब नहीं हुए, इसलिए चारों तरफ इतला फैला दी गई है और अब ज़्यादा ज़रूरी साजो सामान के साथ वो तुम्हें इस वसी और अरीज़ इलाके में घेर रही हैं। इमरान के चेहरे पर तशवीश के आसार नमदार हो गई। कुछ देर सोचने के बाद इसने कहा। खैर मैं तो तना हूँ, लेकिन अगर वो घेर रहे हैं तो तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या तुम इनके चुंगल से बच सकोगी? लड़की ने एक ठंडी सांस ली और फिर बोली। मैं चाहती हूँ कि तुम अपना तहफ़्फ़ुज़ करो। मैं भी यही चाहता हूँ, इमरान ने जवाब दिया। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ ऐसी जगह बता देती हूँ जहाँ खास मुश्किल पेश आए तो तुम पनाह ले लो। इमरान ने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर बोला। हालांकि तुम मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बता रही, लेकिन इसके बावजूद मैं तुम्हारी इस बात पर एतबार कर लेता हूँ। क्या मतलब? मतलब ये है कि तुम इनके एजेंट हो और मुझे इनके कब्ज़े में देना चाहती हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कैसे यकीन कर लूँ कि तुम पर मुनहसर है? चलो खैर, कम अज़ कम तुम मुझे ऐसी जगह दिखाओ। अगर तुम मुझे किसी जाल में भी फंसाना चाहती हो तो मैं खुशी से इस जाल में फंसने के लिए तैयार हूँ। और लड़की आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ गई और इमरान अकब से इसे देख रहा था। ये पुरस्कार लड़की न जाने कौन थी, लेकिन चेहरे से बुरी नहीं मालूम हो रही थी,
کیونکہ اس کا پوری زندگی کا تجربہ تھا کہ جرائم پیشہ لوگ اگر معصوم صورتیں بنا کر سامنے بھی آتے ہیں تو کم از کم قوت ہو ہی جاتی ہے، جس سے ان کی اصلیت کا پتہ چل جاتا ہے۔ کیونکہ عمران کا تجربہ بے حد وسیع تھا، اس لیے اسے یقین تھا کہ وہ کسی ایسی شخصیت کا پتہ بآسانی چلا سکتا تھا، لیکن لڑکی کے انداز میں اور اس کی گفتگو میں کوئی بات ایسی نہیں تھی۔ پھر یہ خوشگوار لڑکی آخر کون ہے؟ بہرحال عمران اس کے ساتھ چلتا رہا۔ کچھ دیر کے بعد وہ اس آبشار کے پاس بنے ہوئے ایک راستے پر پہنچ گیا جو خاصا پیچیدہ تھا۔ اس نے مڑ کر کہا، ذرا احتیاط سے۔ عمران نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن چند ہی لمحوں کے بعد اسے آبشار کے پانی کی دھار کے پیچھے غار کا ایک ایسا دہانہ نظر آیا جو واقعی دوسروں کی نگاہوں سے پوشیدہ رہ سکتا تھا۔ لڑکی اسی دہانے سے اندر داخل ہو گئی تھی۔ عمران اس کے پیچھے پیچھے اندر پہنچ گیا۔ لڑکی چونکہ پہلے چلی گئی تھی، اس لیے عمران بعد میں داخل ہوا، اور جب وہ اس کشادہ دار غار کے دہانے پر پہنچا تو لڑکی سے آس پاس نظر آئی۔ کہاں ہو تم؟ میں یہاں کے راستے کو نہیں جانتا، عمران نے کہا، لیکن اسے کوئی جواب نہیں ملا۔ البتہ چند ہی لمحوں کے بعد غار سے منسلک ایک اور غار کے دہانے سے کچھ افراد باہر نکلتے ہوئے نظر آئے۔ ان میں ایک بوڑھا شخص آگے تھا۔ عمران ٹھٹک کر رک گیا، یہاں وہ بری طرح گر گیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں احساس پیدا ہوا کہ واقعی لڑکی جلد دے گئی ہے، لیکن صورتحال ایسی تھی کہ عمران اگر پستول نکالنے کی کوشش بھی کرتا تو اسے ان لوگوں پر قابو پانے میں کامیابی نہیں ہو سکتی تھی، اور پھر وہ نئی جگہ تھی۔ اگر واپسی کے لیے پلٹتا تو راستہ اتنا خوفناک تھا کہ ذرا سی لغزش اسے موت سے ہمکنار کر سکتی تھی۔ چنانچہ وہ صاف کھڑا رہ گیا۔ بوڑھا آدمی آگے آیا اور اس نے کہا، آؤ۔ اس کے انداز میں بڑا اطمینان تھا اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے عمران کی یہاں آمد ان لوگوں کے لیے اجنبی نہ ہو۔ عمران نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور اس کے بعد اس نے اپنے قدم آگے بڑھا دیے۔ بوڑھا اور اس کے ساتھی واپسی کے لیے پلٹ گئے تھے اور وہ اسی دہانے سے اندر داخل ہو گئے تھے جس سے ابھی بھی نمودار ہوئے تھے۔ پھر عمران خود ہی دوسرے دہانے سے اندر داخل ہو گیا اور وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ تو بہت ہی کشادہ غار تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے جس پہاڑ کے اندر یہ غار ہے وہ اندر سے بالکل کھوکھلا ہے۔ چھت کی بلندی بے پناہ تھی اور غار کی زمین ایسی صاف و شفاف جیسے انسانی ہاتھوں میں تراشا ہو۔ یہاں سامان بھی نظر آ رہا تھا، کپڑوں کے انبار، اسلحہ اور نہ جانے کیسی کیسی چیزیں۔ دوسرے لمحے عمران کے ذہن میں ایک خیال گزرا کہ یہ کوئی گارولا چھوڑنی ہے، تنظیم آزادی فلسطین کے نمائندوں کی ایک ایسی پوشیدہ پناہ گاہ جہاں وہ لوگ پناہ لیے ہوئے ہیں۔ اور دوسرے لمحے عمران کے ذہن میں خوشی کا ایک احساس بیدار ہوا۔ اگر واقعی وہ لوگ ہیں تو اس کا مقصد ہے کہ عمران کو اس سے کافی مدد مل سکتی ہے۔ وہ یہ سوچ کر خاصا خوش ہو گیا تھا۔ پھر چند ہی لمحوں کے بعد بوڑھے شخص نے کہا، بیٹھو اور براہ کرم بیٹھ جاؤ۔ عمران خاموشی سے سامنے بیٹھ گیا تھا اور وہ ایک عجیب سی کیفیت محسوس کر رہا تھا اور اپنا طریقہ کار بھی منتخب کر رہا تھا کہ اب اسے کیا کرنا ہوگا۔ بوڑھے نے پوچھا، کیا نام ہے تمہارا؟ اب چونکہ صورتحال ایسی ہے کہ مکمل طور پر آپ کے قبضے میں ہوں، اس لیے بتانے سے گریز نہیں کر سکتا۔ تم اپنے آپ کو ہمارے قبضے میں نہ سمجھو، بلکہ یوں سمجھو کہ تم ایک محفوظ جگہ آ گئے ہو۔ میرا نام علی عمران ہے، عمران نے جواب دیا۔ بوڑھے نے اس انداز میں عمران کو دیکھا جیسے وہ عمران کا شناسا ہو۔ بڑی عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی تھی اس کے چہرے پر۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، تم ٹھیک جگہ پہنچے ہو۔ میں سمجھا نہیں، شاید تمہارے مشن سے مجھے واقفیت معلوم ہے۔ کیا مطلب؟ عمران چونک کر بولا، کیا تم میزائل اسٹیشن کی تباہی کے لیے یہاں نہیں آئے؟ کیا تمہارا تعلق فاشیہ سے نہیں ہے؟ کیا تم فاشیہ کے اہم عہدیدار نہیں ہو؟ عمران سناٹے میں رہ گیا تھا۔ فاشیہ سے دور یہاں ایک عجیب و غریب جگہ کوئی شخص ایسا کیسا ہو سکتا ہے جو عمران کے بارے میں سب کچھ جانتا ہو؟ اچانک ہی عمران کو شدید سنسنی کا احساس ہوا، بوڑھا جیسے اس کے دماغ کی گہرائیوں میں جھانک رہا ہو۔ اس نے پھر کہا، تمہارے وسوسے بے سود اور بے مقصد ہیں۔ تم اپنے ذہن سے یہ خیال نکال دو کہ ہم تمہارے بارے میں کسی غلط انداز میں سوچ سکتے ہیں، یا جو کچھ تمہارے بارے میں ہمیں معلوم ہے وہ کسی طور پر تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ اور اگر اب میں یہ جاننا چاہوں معزز بزرگ کہ آپ کون ہیں، تو کیا آپ مجھے بتانا پسند کریں گے؟ صرف اتنا کہ جس مشن کے لیے تم نے انسانی ہمدردی کے تحت یا مذہب کے پختہ رشتے کے تحت یہ مشکلات اٹھائی ہیں، وہ مشن ہمارا ہے۔ یہ اندازہ تو میں لگا چکا ہوں کہ آپ فلسطینی ہیں۔ ہاں، یہی اندازہ کافی ہے تمہارے لیے۔ اس سے زیادہ میرے بارے میں جاننے کی کوشش یا ان لوگوں کے بارے میں جاننے کی کوشش بے مقصد ہی ہوگی۔ یہ الگ بات ہے، وقت آنے پر میں خود تمہیں اس بارے میں تفصیل بتا دوں گا۔ آپ کون سے وقت کی بات کر رہے ہیں؟ وقت آتا ہے اور جو وقت پر وہ ہو وہی مناسب بھی ہوتا ہے۔ آپ کی بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ پہلے میری بات کی تصدیق کرو، تمہارے بارے میں جو کچھ میں نے کہا ہے کیا وہ غلط ہے؟ بالکل نہیں۔ میں اسی لیے تو حیران ہوں
لیکن اس بات کا بھی یقین کر لوں کہ میں نے تمہارے بارے میں جو کچھ کہا ہے وہ میری معلومات کا ایک حصہ ہے اور ہم ایک مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اگر میں اپنی معلومات میں کچھ اضافے کر لوں تو تمہیں اعتراض تو نہیں ہوگا؟ بھلا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ میزائل اسٹیشن کی تباہی تمہاری اس مہم کا مقصد ہے؟ میں واقعی حیران ہوں، عمران نے مدھم لہجے میں کہا، لیکن جو کچھ میں نے کہا ہے وہ بھی اپنی جگہ سچ ہے۔ کیا؟ یہ کہ تم انتہائی مناسب جگہ پہنچے ہو۔ میرا خیال ہے تمہارے لیے یہ آنا بے حد ضروری تھا۔ آپ کس لحاظ سے یہ بات کر رہے ہیں؟ جس مشن کی تکمیل کے لیے تم نکلے ہو، میرے ساتھی اس مشن میں تمہارے بہترین مدد کر سکتے ہیں۔ عمران خاموش نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگا، پھر اس نے کہا، اگر ایسی بات ہے تو میں آنکھیں بند کر کے آپ پر بھروسہ کرنے پر بالکل تیار ہوں۔ تھوڑا سا وقت یہاں گزارو، اپنی ضروریات پوری کرو۔ اور اس دوران اس کی ملاقات کسی سے نہیں ہوئی تھی۔ یہ دیواران گھر تھا اور وہاں ضروریات کی تمام چیزیں موجود تھیں۔ پھر 24 گھنٹے کے بعد بوڑھے نے اس سے ملاقات کی اور بولا، وہ تمہیں اپنے ساتھ لے جانے کے بعد تیار ہو چکی ہے۔ کون؟ وہی لڑکی جس سے تمہاری پہلا ملاقات ہوئی تھی۔ آپ مجھے اپنا نام بتانا کیوں پسند نہیں کرتے، جبکہ آپ نے مجھے سے میرا نام پوچھ لیا؟ ناموں کو جانے دو بیٹے، ہم جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں اور کر رہے ہیں یہ سمجھ لو میری مجبوری ہے، ٹھیک ہے؟ مجھے اس سے کوئی غرض۔ پھر عمران کی ملاقات اس لڑکی سے ہوئی۔ لڑکی نے ایک مخصوص قسم کا لباس پہنا ہوا تھا جو مقامی طرز کا تھا اور وہ معمول کے مطابق نظر آ رہی تھی۔ اس نے عمران سے کہا، اب آپ کو میرے ساتھ چلنا ہے، ہمیں کچھ ضروری باتیں درکار ہیں۔ آپ کو جو کچھ بھی درکار ہوگا بابا اسے فراہم کر دیں گے۔ لڑکی نے کہا، لیکن ہاں جہاں آپ کو اس کی ضرورت ہوگی۔ عمران ایک عجیب سی کیفیت کا شکار ہو گیا۔ خاصا فاصلہ طے کرنے کے بعد وہاں سے وہ کافی دور نکل آئے۔ کرب و جوار میں پہاڑی قلعے بکھرے ہوئے تھے۔ ایک جگہ کچھ دیر رک کر عمران نے کہا، کیا تم بھی مجھے اپنا نام بتانا پسند نہیں کرو گی؟ جو بات بابا نے نہیں بتائی وہ میں کیسے بتا سکتی ہوں؟ اوہ ایک منٹ، عمران نے کہا اور دبک سا گیا۔ لڑکی بھی گردن اٹھا کر دیکھنے لگی۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، وہ اسرائیلی فوجی ہیں؟ ہاں، ایک فوجی ٹرک سامنے سے گزر رہا ہے۔ میرا خیال ہے وہ کسی خاص مقام کی جانب جا رہا ہے۔ وہ دیر تک اس ٹرک کو دیکھتے رہے اور اس سمت کا اندازہ لگاتے رہے جس سمت وہ ٹرک جا رہا تھا۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میرے ساتھ چلو، لڑکی نے کہا، اور اس کے بعد وہ لوگ وہاں سے آگے بڑھنے لگے۔ سورج چھپنے کو تھا۔ لڑکی عمران کو رہنمائی کرتے ہوئے آگے جا رہی تھی۔ وہ بے حد پرتولی اور مضبوط تھی۔ ابھی تک عمران نے اس کے جسم میں کمزوری کا احساس محسوس نہیں کیا تھا۔ طویل راستے وہ آسانی سے طے کر رہی تھی۔ پھر انہوں نے خاصا سفر طے کر لیا۔ اچانک عمران کے کانوں میں کسی مشین کے چلنے کی سرسراہٹ ہوئی۔ غالباً وہ ٹرک ہی تھا، لیکن ٹرک ایک ایسی چٹان سے نکل کر آیا تھا جس کا عمران کو اندازہ نہیں تھا۔ مدھم اندھیروں میں اچانک ہی تیز روشنیاں عمران پر پڑی اور عمران اچھل پڑا۔ بھاگنے کا راستہ سامنے تھا، لیکن فوراً ہی کرخت آواز میں کہا گیا، اپنی جگہ ساخت ہو جاؤ، اگر ہلنے کی کوشش کی تو زندگی سے محروم ہو جاؤ گے، ہاتھ اٹھا لو۔ عمران نے لڑکی کی جانب دیکھا، وہ بھی سنجیدگی سے اسے دیکھ رہی تھی، اور اس کے بعد عمران نے دونوں ہاتھ بلند کر لیے۔ روشنیوں کے دائرے عمران کو گرفت میں لیے ہوئے تھے اور عمران دونوں ہاتھ اٹھائے کھڑا یہ سوچ رہا تھا کہ جو کچھ کہا گیا تھا وہ درست نہیں ہوا۔ اس نے عقب میں اسرائیلی فوجیوں کو دیکھا جو اسٹین گنیں سیدھی کیے اس کی جانب بڑھ رہے تھے۔ تیز روشنیوں کی وجہ سے آنکھوں میں چندہ چوند ہو گئی تھی اور وہ آنکھیں کھول نہیں پا رہا تھا۔ سپاہی اس کے قریب پہنچ گئے اور انہوں نے عمران کو جکڑ لیا۔ عمران نے ایک بار پھر آنکھیں سنبھال کر اپنے ساتھ موجود لڑکی کو دیکھا، لیکن اس کے کرب و جوار میں لڑکی موجود نہیں تھی۔ غالباً اسرائیلی سپاہیوں نے اسے بھی گرفتار کر لیا تھا، لیکن کرب و جوار میں نظر نہیں آ رہی تھی وہ۔ ایک اسرائیلی سپاہی نے اسے دھکا دیتے ہوئے کہا، چلو آگے بڑھو۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک جیپ کے قریب پہنچ گیا تو انہوں نے عمران کو جیپ میں اٹھایا۔ لڑکی اب بھی اس کے ساتھ نہیں تھی۔ سپاہی عمران کو گرفتار کر کے بہت خوش تھے۔ وہ بڑی روانی سے اس کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، لیکن لڑکی کا تذکرہ ایک بار بھی نہیں آیا تھا۔ پھر عمران کو کافی فاصلے پر لے جا کر ایک جگہ پہنچایا گیا جو عجیب و غریب کیفیت کی حامل تھی۔ فاصلہ خاصا طے ہوا تھا۔ اس وقت غالباً صبح کے 4 بجے تھے جب عمران کو خاردار باڑوں کے احاطے سے گزار کر اس عمارت میں پہنچایا گیا۔ عمران لڑکی کے لیے سخت پریشان تھا۔ وہ لوگ عمران کو پوری طرح ناحتہ کرنے کے بعد وہاں سے چلے گئے تھے۔ جس کمرے میں اسے بند کیا گیا تھا اس کے عقب میں ایک کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور مدھم پھیلتے ہوئے اجالے میں عمران نے اس عمارت کا اندرونی منظر دیکھا۔ اس کا دل حیرت سے اچھل پڑا تھا۔ کم از کم اپنی زندگی میں اتنے تجربات سے حاصل ہوئے تھے، اس سے بہت سے اندازے وہ آسانی سے لگا سکتا تھا، اور اس عمارت کو دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ در حقیقت یہ میزائل اسٹیشن کی منقل گیا تھا۔
पूरा दिन उसी तरह गुजर गया। ज़रूरियात पूरी की गई थी। गालिबन इन लोगों को इतनी फुर्सत नहीं थी कि वो इमरान से कुछ सवालात करते, या ये भी हो सकता है कि वो इमरान के दूसरे साथियों की तलाश में सरगर्दा हों। इमरान जानता था कि इससे पूछ-कुछ का सिलसिला क्या किया जाएगा। ये फैसला भी कर लिया गया था कि इसने रात को अपनी कमीन गाह से बाहर निकलने की कोशिश की। इसके लिए इसने अपने तौर पर मुनासिब बंदोबस्त भी कर लिया था। ये रात गुजारने के बाद ही या गहरी रात होने के बाद ही वो अपने काम का आगाज़ करना चाहता था। लेकिन इस वक्त गालिबन रात के 9:30 बजे थे। अचानक ही एक धमाका सुनाई दिया। धमाका इस तरह अचानक हुआ था कि खुद इमरान अपने असाब को काबू में ना रख सका था और उछल कर बैठ गया। वो तेज़ रफ्तारी से खिड़की की जानब दौड़ा और बाहर का मंजर देखने लगा। चारों तरफ सर्च टावर लगे हुए थे जिन पर संतरी जाग रहे थे। तेज़ रोशनियां चारों तरफ गर्दिश कर रही थी। हर मुतहर्रिक शय पर निगाह डाली जा रही थी। इमरान को वो जगह नजर आ गई जहाँ आग और धुएं का एक बादल आसमान की जानब बुलंद हो रहा था और दूसरे ही लम्हे बेपनाह चीखें और कराहें सुनाई देने लगी और ज़रा सी देर में खतरे के सायरन चीख उठे। इमरान ने मसला सिपाहियों को इधर उधर दौड़ते देखा। गल में वहाँ किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। सर्च टावर पर संतरी हैरान और परेशान चारों तरफ देख रहे थे। फिर अचानक ही गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दी और सर्च टावरों पर लगी हुई रोशनियां बुझने लगी। साथ ही संतरियों की भयानक चीखें सुनाई देने लगी थी। अंधेरा फैलता जा रहा था। अब इसराइली सिपाहियों ने अंधाधुंध चारों तरफ गोलियां बरसाना शुरू कर दी। गालिबन वो भी नासमझी का शिकार थे और इन गोलियों का भी खतरनाक नतीजा बरामद हुआ था। चारों तरफ दौड़ते हुए इसराइली सिपाही अपने ही साथियों की चलाई हुई गोलियों का शिकार हो गए थे। बचने वालों ने भी दूसरों की तरह गोलियां चलाना शुरू कर दी थी और वो समझ रहे थे कि दुश्मन इनके सामने मौजूद है। इस तरह तारीकी में इसराइली सिपाही आपस में खौफनाक जंग लड़ने लगे और इमरान हैरानी से इन्हें देखने लगा। ये एक मुनासिब मौका था। इस वक्त इस जगह से निकलना इंतहाई मौजू था। वो बरक रफ्तारी से दरवाजे की जानब दौड़ा। अभी ये फैसला तो नहीं कर पाया था कि दरवाजे से निकलने का क्या तरीक़ाकार हो सकता है, लेकिन इसने यही सोचा था कि दरवाज़ा बजाएगा और हो सकता है कोई दरवाज़ा खोलकर ये देखने की कोशिश करे कि अंदर वाला कैदी क्या चाहता है। लेकिन दरवाजे पर पहला हाथ मारते ही इसे एहसास हुआ कि दरवाज़ा खुला हुआ है। सब कुछ नाकाबिले यकीन था, लेकिन बहरहाल वो कमरे से निकलकर इस राहदारी में दौड़ने लगा जो सामने नजर आई थी। इसके सामने कोई नजरिया नहीं था। वो बेतहाशा दौड़ रहा था और चारों तरफ गोलियों की खौफनाक तड़तड़ाहट सुनाई दे रही थी। फिर अचानक ही एक इंतहाई खौफनाक धमाका हुआ और इसके साथ ही फ़ज़ा में इतनी तेज़ रोशनी फैली जैसे अचानक ही ज़मीन से सूरज तलू हो गया हो। हर चीज़ अपनी जगह छोड़ रही थी। इमरान खुद भी दौड़ते दौड़ते इतनी ज़ोर से गिरा कि इसे खुद को संभालना मुश्किल हो गया। इसने अपने अकम में भी धमाके सुने और ये धमाके इतनी यकीनन उसी इमारत के दूर द्वार गिरने के थे जिसमें इमरान खुद मौजूद था। इमरान ने ज़मीन पर बैठकर खिसकना शुरू कर दिया। वो हाथ पैरों के बल तेज़ रफ्तारी से चल रहा था। बाहर क़यामत बरपा थी। इमरान ने एक गोला ज़मीन से आसमान की जानब बुलंद होते हुए देखा, फिर दूसरा, तीसरा और चौथा। और इसके बाद ही फिर एक खौफनाक धमाका हुआ। इस वक्त इमरान इस इमारत के दरवाजे के बाहर था। लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। हर तरफ एक क़यामत बरपा थी। सर्च टावर गिर रहे थे, इलेक्ट्रिक शॉक हो रहे थे और जगह जगह बिजली के तार टूट कर गिर रहे थे। इस खौफनाक अफरा तफरी में लातादार इंसान मौत का शिकार हो रहे थे। इमरान हतलमका दौड़ता हुआ आगे बढ़ रहा था। फिर अचानक ही इसने एक ट्रक स्टार्ट होने की आवाज़ सुनी। चारों तरफ गाड़ियां स्टार्ट हो रही थी। गालिबन यहाँ मौजूद लोग यहाँ से निकल भागना चाहते थे। इमरान एक लम्हे के लिए अंदर संभल गया। दूसरे लम्हे इसने बरक रफ्तारी से दौड़ लगाई। सूरत हाल कुछ भी थी, वो अपने आप को तो आज़न में रखे हुए इस ट्रक की जानब बढ़ रहा था जिसकी अकबी रोशनियाँ एक लम्हे के लिए जली थी और फिर बुझ गई थी और दोबारा फिर जल गई। फिर ट्रक आगे बढ़ने ही वाला था कि इमरान ने एक लंबी छलांग लगाई। अंदाज़ा कि ज़रा सी भी गलती हो जाती तो इस वक्त न जाने इसका क्या हाशर हुआ था, लेकिन वो उछल कर ट्रक के अकबी हिस्से में चढ़ गया जो खुला हुआ था। इसके साथ ही कई और अफराद ने उसी तरह दौड़कर ट्रक में चढ़ने की कोशिश की और वो इसमें कामयाब भी हो गए। ट्रक आंधी और तूफान की तरह आगे बढ़ा और फिर खारदार तारों की बाड़ तोड़ता हुआ वहाँ से निकल गया। तारों के सिरे इनके सिरों पर से गुजर गए थे और अगर ट्रक का अगला हिस्सा महफूज ना होता तो यकीनी तौर पर ये तार भी इन्हें शदीद ज़ख्मी कर देते। उसी तरह दूसरे ट्रक भी बाहर निकल रहे थे और फ़ज़ा में बार बार रोशन लकीरें बुलंद हो रही थीं। यकीनी तौर पर ये वो मिसाइल थे जिन्हें फ़ायर कर लिए तैयार किया गया था, लेकिन अब वो अपने तौर पर फायर हो रहे थे। इमरान जानता था कि करबो जवार में कितनी खौफनाक अफरा तफरी फैलेगी और किस तरह की तबाही होगी, और ऐसा हो रहा था। मिसाइल फ़ज़ा में बुलंद होकर ज़मीन की जानिब आते, खौफनाक धमाके होते और रोशनी का तूफान इमट आता। ट्रक ड्राइवर अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए ट्रक को
ان دھماکوں سے بچاتے ہوئے دوڑ رہا تھا، لیکن دوسری کئی گاڑیوں پر عمران نے میزائل گرتے ہوئے دیکھے۔ لوگوں کی چیخیں سنائی دیتی اور گاڑیاں فضا میں بلند ہو جاتی، پھر دھماکوں کے ساتھ پھٹ جاتی اور شعلے دور دور تک بکھر جاتے۔ یہ منظر چاروں طرف سے نگاہوں میں آ رہا تھا۔ کسی ایسے ویران علاقے میں کوئی ایسی جگہ کی تباہی سوچنے کے لیے نہیں تھا کہ یہ کیا ہے۔ یقینی طور پر یہ ایک خفیہ میزائل اسٹیشن تھا، لیکن یہ سب کیسے ہوا اور کیوں کر ہوا، اس کا عمران کو کوئی اندازہ نہیں تھا۔ اس وقت تو یہ سب کچھ سوچنے کی فرصت ہی نہیں تھی۔ ٹرک ڈرائیور اگر اپنی زندگی بچانے کے لیے سرگرداں نہ ہوتا تو اس بے جگری سے ڈرائیونگ نہ کرتا۔ جگہ جگہ ٹرک کئی فٹ اچھل جاتا تھا اور اس وقت اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا۔ پہلے ہی بڑے جھٹکے میں ٹرک کے پچھلے حصے میں سوار 2 افراد اچھل کر نیچے گرے تھے اور پھر ان کی چیخوں کی لکیریں سی پھیلتی ہوئی محسوس ہوئی تھیں۔ ٹرک تو آن کی آن میں اس سے دور نکل گیا تھا۔ عمران نے بھی مضبوطی سے ٹرک کا ایک حصہ پکڑ لیا اور صرف اپنے جسم کو متوازن کرنے کی کوشش میں مصروف رہا۔ اس وقت کوئی اور بات ذہن میں آنے کے قابل نہیں تھی۔ فضا میں عجیب کڑکڑاہٹیں ہو رہی تھیں، میزائل ادھر سے ادھر شوں شوں کر کے آ جا رہے تھے اور زمین پر گرتے تو آتش بازی کا سما ہوتا اور فضا میں دھوئیں کے بادل پیدا ہو جاتے۔ اور بھی کئی گاڑیاں اور ٹرک دوڑ رہے تھے، جس کو موقع ملا تھا نکل بھاگا تھا۔ پھر اچانک ہی ایک میزائل اس ٹرک کے اگلے حصے پر آ کر لگا اور خوفناک دھماکہ ہوا۔ عمران نے پھرتی سے زمین پر چھلانگ لگا دی تھی۔ ٹرک شعلوں میں گر گیا تھا اور عمران بے تحاشا دوڑ رہا تھا اور اس کے بعد وہ دوڑتا ہی رہا۔ رکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس علاقے سے نکل جانا ہی زندگی کی ضمانت تھی۔ چنانچہ وہ دوڑتا رہا۔ سوچنے سمجھنے کی قوتیں مفلوج ہو گئی تھیں۔ جدھر منہ اٹھا وہ نکل بھاگا تھا اور اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ کدھر جا رہا ہے۔ نہ جانے کس رفتار سے دوڑتا ہوا وہ کافی آگے نکل آیا اور اس کے بعد وہ منظر اور ماحول پیچھے رہ گیا۔ کئی جگہ ٹھوکریں لگی تھی اور وہ گرتے گرتے بچا تھا۔ پھر ایک پہاڑی چٹان کی آڑ میں اس نے پناہ لی۔ تحت نظر پہاڑی سلسلے پھیلے ہوئے تھے۔ رات کے مدھم اجالوں میں کرب و جوار کے ماحول سائے کی شکل میں نظر آ رہے تھے۔ عمران یہاں رک کر گہری سانسیں لینے لگا۔ اس کے بعد اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور ایک تہی سانس لے کر چٹان کی آڑ میں بیٹھ گیا۔ کیا کہا جا سکتا تھا کہ کون سی جگہ ہے؟ آس پاس کون لوگ موجود ہیں؟ ہو سکتا ہے وہ خالص اسرائیلی علاقے میں نکل آیا ہو۔ کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا، کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ پھر بہت دیر اسی طرح اپنی آپ کو پرسکون کرنے کی کوشش کرتا رہا اور اس کے بعد اس نے کسی قدر حیرانی سے اس واقعے کے بارے میں سوچا۔ ساری کی ساری باتیں ہی ناقابل فہم تھیں۔ وہ لڑکی اسے یاد آ رہی تھی اور اب اس کے ذہن میں افسوس کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ وہ پرسرار فلسطینی باشندے اس وقت کے بعد سے نگاہوں سے اوجھل تھے۔ پتہ نہیں سارا سلسلہ کیا تھا۔ وہ چٹان کی آڑ میں بیٹھا ان حالات کے بارے میں سوچتا رہا۔ اب سب سے پہلا مسئلہ یہ تھا کہ صبح کی روشنی نمودار ہو جائے تو ماحول کا اندازہ لگائے۔ کون سی جگہ ہے، کیا چکر ہے، یہاں سے نکلنے کے لیے اسے کیا جدوجہد کرنا ہوگی۔ نہ جانے کتنی دیر اسی طرح گزر گئی اور پھر صبح کا اجالا آہستہ آہستہ پھوٹنے لگا۔ رات چٹکیوں میں گزر گئی تھی اور وہ حیران ہو رہا تھا۔ بس یوں محسوس ہوتا تھا جیسے رات سکڑ گئی ہو۔ اب دھماکے یا آتش بازی بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ پروجیکٹ بھی تباہ ہو گیا تھا اور لازمی بات ہے اس خوفناک تباہی کی خبر کرب و جوار کے تمام علاقوں کو ہو جائے گی اور اس پراسرار میزائل اسٹیشن کا راز فاش ہو جائے گا۔ اس کے نتیجے میں بین الاقوامی صورتحال کیا کہتی ہے؟ یا کرب و جوار کے عرب ممالک اسرائیل کے اس خفیہ پروجیکٹ کے بارے میں کیا موقف اختیار کرتے ہیں یا اسرائیل اس کے لیے کیا کہتا ہے؟ یہ سب بعد کی باتیں تھیں، لیکن یہ کامیابی غیر متوقع طور پر حاصل ہوئی تھی اور خاص طور سے اس وقت جب عمران خود بھی اس میزائل اسٹیشن میں موجود تھا۔ غرض یہ کہ روشنی آہستہ آہستہ پھیلتی چلی گئی اور پھر اس نے کچھ آیتیں سنی۔ وہ ایک دم چوکنا ہو گیا تھا۔ اس وقت بالکل خالی ہاتھ تھا، کوئی ہتھیار وغیرہ موجود نہیں تھا کہ یہاں اس کی موجودگی کا کسی کو علم ہو گیا ہے۔ وہ یہ سوچتا رہا۔ آیتیں قریب آتی جا رہی تھیں۔ عمران نے ادھر ادھر دیکھا اور زمین پر پڑے ہوئے 2 پتھر اٹھا کر اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ اپنے تحفظ کے لیے ہتھیاروں کے حصول کے لیے کوشش کرے۔ پھر قدموں کی یہ آہٹیں کچھ فاصلے پر آ کر رک گئیں اور عمران نے تھوڑا سا اپنی جگہ سے ہٹ کر باہر جھانکا اور پھر جو کچھ اس نے دیکھا اسے دیکھ کر وہ سکتے کے عالم میں رہ گیا تھا۔ وہی بوڑھا شخص وہاں موجود تھا، اس کے ساتھ 5 افراد بھی تھے اور چھٹی شخصیت جو عمران کو نظر آئی اس پر اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ وہ لڑکی تھی جو بوڑھے کے ساتھ پہلے نظر آئی تھی اور جس نے عمران کی اس پروجیکٹ تک رہنمائی کی تھی۔ عمران کے دل میں خوشی کا ایک طوفان برپا ہو گیا۔ لڑکی کی زندگی سے اسے بے پناہ خوشی ہوئی تھی۔ ایک لمحے تک سوچنے کے بعد اس نے پتھر زمین پر پھینکے اور اپنی جگہ سے باہر نکل آیا
وہ سب اس کی جانب متوجہ ہو گئے تھے۔ ان کے انداز میں ایسی کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی تھی جیسے وہ عمران کو یہاں دیکھ کر حیران ہوئے ہوں۔ بوڑھا آسودہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، پھر اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، اللہ تمہاری نیکبانی کرے، تمہیں اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہو گئی۔ عمران حیران نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا، پھر بولا، نہیں محترم بزرگ، میں نے بھلا کیا ہے۔ جواب میں بوڑھے کے ہونٹوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کہا، تم نے جو کچھ کیا ہے وہ شاید تم کبھی نہ سمجھ سکو، سمجھ رہے ہو نا؟ آؤ، یہاں رکنا مناسب نہیں ہے۔ عمران نے لڑکی کی جانب میں دیکھا اور بولا، انجان کہ مجھے تمہارا نام معلوم نہیں ہے، لیکن بہرحال مجھے خوشی ہے کہ تم بھی زندہ بچ گئی۔ ویسے کیا تم مجھے بتا سکو گی کہ پروجیکٹ کی تباہی کس طرح ممکن ہوئی؟ لڑکی نے بوڑھے کی جانب دیکھا اور بوڑھا گردن ہلاتا ہوا بولا، کچھ باتیں سیگے راز میں رہنی چاہیے۔ میرا خیال ہے بس یوں سمجھو کہ تمہارے قدم وہاں پہنچے اور وہ ہو گیا جو ہونا چاہیے تھا، اور وہ جس کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی ہیں۔ عمران خاموش رہ گیا۔ وہ لوگ سفر کرتے رہے، سورج روشن ہو گیا تھا اور زمین پر سفیدی پھیل گئی تھی۔ تب عمران نے دور سے اس آبشار کو دیکھا اور ششدر رہ گیا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں پہلی بار بوڑھے سے اس کی ملاقات ہوئی تھی۔ عمران ان کا ساتھ دیتا رہا اور یہاں تک کہ وہ آبشار کے عقب میں اپنے غار میں داخل ہو گئے۔ بوڑھے نے کہا، معزز مہمانوں کی خاطر مطارد کا بندوبست کرو۔ میری سب سے بڑی خاطر یہ ہے محترم کہ براہ کرم آپ مجھے اپنے بارے میں تفصیلات بتائیں۔ اب کم از کم آپ کو بھی مجھ پر اعتبار ہو گیا ہوگا اور یہ احساس باقی نہ رہا ہوگا کہ میں کوئی غلط شخص ہوں۔ نہیں میرے بچے، تم بالکل غلط نہیں ہو۔ کچھ کھا پی لو، اس کے بعد باتیں کریں گے۔ بہرحال یہاں پھر عمران کی خاطر مطارد کی گئی۔ عمران کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ لوگ بہت مستقیم ہیں اور بہتر طریقے سے وقت گزار رہے ہیں۔ کھانے پینے سے فراغت حاصل ہوئی اور اس کے بعد وہ سب اس کے قریب آ گئے۔ عمران سوالیہ نگاہوں سے بوڑھے کو دیکھ رہا تھا۔ بوڑھے نے کہا، میں تمہیں اب یہاں سے واپسی کا راستہ بتا دیتا ہوں۔ یہ راستہ محفوظ رہے گا اور سب تم ایک ایسی جگہ چھوڑیں گے جہاں سے تم اپنی منزل کا روانہ ہو سکو، ٹھیک ہے؟ بہرحال ایک مقصد جو ہم سب کی خواہش تھی پورا ہو گیا ہے۔ اگر مجھے آپ کے بارے میں نہ بھی معلوم ہو سکا تو میں خاموشی اختیار کر لوں گا۔ بوڑھا خاموش ہی رہا تھا۔ پھر سورج ڈھلے تک انہوں نے وہاں رک کر انتظار کیا اور جب شام کے سائے پھیلنے لگے تو بوڑھے نے عمران سے کہا، اب تم یہاں سے نکل جاؤ۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیلی سپاہی بہت جلد اعلیٰ پیمانے پر یہاں پہنچیں گے اور اس بات کی چھان بین کریں گے کہ وہ کون تھے جنہوں نے یہ پروجیکٹ تباہ کیا، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد انہوں نے پیچ در پیچ پہاڑی دیروں اور سرنگوں کا سفر کیا تھا۔ پھر آخری سرنگ سے باہر نکلنے کے بعد عمران کو وہ جگہ نظر آئی جہاں سے وہ شیران جا سکتا تھا۔ ناقابل یقین سی بات تھی، یہ فاصلے اس طرح طے ہوئے تھے کہ عقل کی زد میں نہیں آتے تھے۔ ایک جگہ بوڑھا رک گیا، اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور بولا، مغرب کا وقت ہونے والا ہے اور میرے خیال میں یہ ہمارے اور تمہارے درمیان آخری ہی ملاقات ہوگی۔ تعارف حاصل کرنا چاہتے ہو؟ ہم سب سرزمین فلسطین سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں بھی یہاں ایک سرگرم مجاہد تھا۔ یہ میری بیٹی امارہ ہے اور یہ احتشام ثانی ہے۔ بوڑھے نے ایک ایک شخص کا تعارف کرایا، لیکن امارہ کا نام سن کر عمران کے ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا تھا۔ سفیان عزیزی کی کہانی میں امارہ کا ذکر تھا۔ عمران حیران نگاہوں سے ان سب کو گھورنے لگا۔ تب اسے احساس ہوا کہ اس کہانی میں یہ تمام کردار تو موجود تھے، لیکن سفیان عزیزی نے ساری کہانی مختلف انداز میں لکھی تھی۔ عمران نے کہا، لیکن محترم بزرگ آپ، ہاں تم ٹھیک سوچ رہے ہو، یہ میری بیٹی امارہ ہے۔ ہم سب اپنے فرض کی ادائیگی میں زندگی سے محروم ہو چکے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم تمہاری طرح تھوڑی بہت رہنمائی کرنے میں کامیاب ہو گئے اور عالم اسلام کو ایک بھیانک منصوبے سے نجات مل گئی۔ کیا اب بھی تمہیں یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ اب زمین کے باسی نہیں ہیں؟ عمران پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھتا رہا۔ بوڑھا مسکرایا اور اس نے ہاتھ بلند کیا، پھر بولا، تو پھر اللہ حافظ، مغرب ہونے والی ہے اور اس کے بعد ہم کسی ذہی روح کے سامنے نہیں رہ سکتے۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ اچانک ہی عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے فضا میں ارتعاش پیدا ہو گیا ہو۔ ان لوگوں کے جسم ٹیڑھے میڑھے ہو رہے تھے اور ان کے وجود دھندلاتے جا رہے تھے۔ لڑکی کی آنکھوں میں افسردگی کے آثار تھے۔ عمران کی نگاہ آخری بار اس سے ملی اور اس کے بعد وہ سب فضا میں تحلیل ہو گئے، ان کے وجود گم ہو گئے۔ عمران آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس جگہ کو دیکھنے لگا جہاں وہ سب کھڑے تھے، لیکن اب وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ کافی دیر تک عمران پر ایک سحر سا طاری رہا اور اس کے بعد وہ بوجھل قدموں سے اس راستے کی جانب چل پڑا جہاں سے وہ سڑک نظر آ رہی تھی جو شیران شہر میں داخل ہو سکتی تھی، لیکن اس کے ذہن پر ایک ایسا عجیب تاثر تھا جو زندگی میں اس پر کبھی قائم نہیں ہوا تھا۔ عجیب ہوا ہے یہ سب کچھ، عمران نے سوچا، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے۔ ان کی زندگی، ان کی موت آزادی وطن کے لیے سرگرداں تھی۔
تو دوستو اس کے ساتھ ہی انتہائی منفرد سسپینس سے بھرپور یہ ناول اختتام پذیر ہوتا ہے، لیکن دوستو ٹھہریے، اس طرح کے مزید ناول سننے کے لیے اس چینل اردو صفحہ کو لازمی سے سبسکرائب کریں اور بیل کو ضرور پریس کر دیں۔ شکریہ اینڈ اللہ حافظ۔